सूरत अल-आराफ ये मक्की सूरत है, इसमें 206 आयात हैं, 24 रुकूआत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुक़त्तिआत से सूरत का आगाज होता है। अलिफ लाम मीम साद। इसके मानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही जानते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से अंदाजा होता है कि ये बहुत ही मुबारक कलिमात हैं और इसके बहुत उम्दा मानी होंगे और इसकी बहुत बड़ी हिकमत होगी। इसके लिए मुख्तलिफ तावीलात तो बयान की हैं बाज़ मुफस्सिरीन ने, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इसका कोई यूं मानी बयान नहीं किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यूं कोई मानी बयान नहीं किया है। तो लिहाजा ये एक आगाज है सूरत का और बहुत उम्दा अंदाज है और ये दीगर कलामों से मुमय्यज है हो गया इस बात से भी, क्योंकि किसी भी अरबी की किताबें हैं या कुछ भी, क्योंकि अरबी दान तो बहुत ज्यादा लुगत के एतबार से बहुत फसीह व बलीग थे उस जमाने में जब कुरान नाजिल हो रहा था। तो ऐसी कोई किताब और ऐसी कोई चीज जो है उनके पास अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम मीम स्वाद इसके मुकाबले में नहीं है। उनके कलाम का कोई आगाज इस तरह से इस अंदाजे से नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला ने इस कुरान अजीज में ही नाजिल फरमाया है। तो फरमाते हैं कि ये किताब है जिसको नाजिल किया गया है आपकी तरफ, फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु, और इस आपके सीने में इसकी वजह से तंगी नहीं होनी चाहिए। यानी आप सल्लल्लाहु इस्लाम की दावत पेश की तो लोगों ने जिद का मुजाहरा किया, इनाद किया, तो आपके दिल में घुटन पैदा हुई, आपको तंगी महसूस हुई कि लोग तवज्जो क्यों नहीं कर रहे। और ऐसा दावत दीन करने वालों के साथ भी होता है कि जब वो किसी को दीन की दावत देते रहते हैं, कुरान क्लासेस के लिए कहते रहते हैं, लोगों के पास अजीब अजीब जवाब सुन के दिल में घुटन भी पैदा होती है कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये बैठे तो सही, ये देखे तो सही, हम हमारी तरफ भी बैठे कि हम पढ़ते हैं तो हमें पर लगता है कि हमने कुरान को पढ़े नहीं, हमें लगता है कि हम इतने अंधेरे में थे। तो जब अपने साथियों को भी ऐसी सोच की तरफ लाने की कोशिश की जाए तो बाज दफा बहुत से ऐसे जवाब होते हैं जो घुटन पैदा कर देते हैं। तो इसकी तसल्ली के लिए अल्लाह ने सूरत अल-इंशिराह नाज़िल फरमाई थी कि अलम नशरह लक सदरक, तो वो सूरत पढ़नी चाहिए और दिल में घुटन नहीं लानी चाहिए, वो भी तो बहुत थोड़ी सी, क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली का सामान पैदा फरमाया और कहा कि अल्लाह आपके कामयाब को जरूर, आपके प्रोग्राम को जरूर कामयाब करेगा। तो हम ये देखेंगे कि हम भी इसको करते रहेंगे, अल्लाह हमें इस्तिकामत दे सबसे पहले तो, और जब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ये जो नहीं हुए तो इंशाल्लाह कोई और, किसी और को, आप देखते नहीं कि आपके साथ जो साथी बैठे हैं माशाल्लाह, कोई कराची से बैठा हुआ है तो कोई जेहलम से है, कोई लाहौर से है, कोई गुजरावाला से है, कोई पिंडी से है, आपके इर्द मुजफ्फराबाद से है, तो ये अल्लाह ताला ने किस किस को आपके साथ इकट्ठा किया। इसी तरह औरों के साथ भी दुनिया में ये काम, और रमजान में तो बहुत मुतहर्रिक है अल्हम्दुलिल्लाह, अहलुल कुरान अपना अपना काम कर रहे हैं, तो घुटन नहीं पैदा होनी चाहिए, इस काम को जारी रखना चाहिए कि अल्लाह मुझे जरूर कामयाब करेगी। जो मैं ये चाहती हूँ कि एक हल्का कुरान हो, एक बड़ा हल्का कुरान हो, अल्लाह मुझे जरूर कामयाब करेगी। क्यों? कि मेरा मकसद नेक है, मेरा इरादा नेक है, मुझे अल्लाह ताला इस पे इस्तकामत दे और फिर मैं जिनको लेके चलूं अल्लाह उनको भी इस्तकामत दे। यानी हम एक दूसरे के साथ कौन हो, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तो अल्लाह ताला हमें इसके मिज़दाक बना देगा। तो लिहाजा तंगी, तरद्दुद, कोई चीज, कोई शक, कोई बात नहीं पैदा होती, 100% कतई प्रोग्राम। बताइए कि कुरान पढ़ के भी, कुरान है भी, पता नहीं क्या हालात हैं, लोग इस तरह नहीं, ऐसे ही होता है। जब कुरान नाजिल हुआ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दीन की तालीम दी, तो बाज जय्यद मकबूल सहाबा, बाज कैसे हैं कि जिनके नाम लेके बताया कि ये अशरा मुबशरा है और दीगर के साथ रजी अल्लाह अन्हुम लिखा। लेकिन अब 11वें इस बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर आप देखते हैं कि फला भी मुनाफिक है, फला भी मुनाफिक है, फला भी मुनाफिक है। अल्लाह ने कुरान में बताया। आपकी मजलिस में बैठने वाले लोग हैं और कुरान को इतनी तवज्जो से सुनने वाले लोग थे, लेकिन ये शक और तरद्दुद, इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि नफे वाला इल्म और कुरान पढ़कर हमें शरह सदर हो, अल्लाह कोई तंगी ना हो, क्योंकि इसको पढ़ के बहुत से गुमराह भी हुए क्योंकि उन्होंने माना नहीं, और इसको पढ़ के जिन्होंने माना और हक को जाना अल्लाह ने कामयाबियां दी। तो कुरान के हक में कतई ये बरहक है, इसमें कोई कमी नहीं, बंदे में अलबत्ता कमी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम बनी नौ इंसान को हिदायत देना चाहते हैं, इसलिए फरमाया कि किताब की मकसद नाजिल करने का क्या है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितुनज़िर बिही, इसके साथ डरावा दें और ये नसीहत है मुमिनीन के लिए। फरमाया कि पैरवी करो जो नाजिल किए गए आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, अल्लाह की दी हुई रस्सी को मजबूती से थाम लो और मत इत्तबा करना इसके अलावा किसी और रफीकों या साथियों का, यानी सिर्फ किसी रास्ते पर चलना। क़लीलन मा तज़क्करून, अल्लाह खुद बता रहे हैं थोड़े ये जो नसीहत हासिल करें। ऐसा नहीं कि आपने कहा, बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया और उसने कहा कि बस समिअना व अताअना, समिअना व अताअना, नहीं, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं क़लीलन मा तज़क्करून, थोड़े हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। बस इस बात से डरना चाहिए कि अल्लाह मेरा नाम कहीं उस लिस्ट में कहीं बहुत नीचे या कहीं बहुत दूर ना हो या हो ही ना,
اس چیز سے ڈرنا چاہیے. تو قلیل ما تذکرون، اللہ ہمیں ان قلیل میں شامل فرما دے. وہ تھوڑے ہیں لیکن ہمیں ان میں شامل فرما دے. تو لہٰذا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تم دیکھو تو صحیح کہ کتنی بستیاں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کیا تھا، اور مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو نازل کیا اس کو انہوں نے نہیں مانا. آگے ہمارا عذاب ان کے اوپر بیاتن، جب وہ سوئے ہوئے ہوتے راتوں میں، وقائلون، یہ کیلولا کر رہے ہوتے، بے خبر محو خواب، اور طوفان زلزلے آئے ہنستے بستے گھر پر لیا بیٹھ ہو گئے. فما کان دعواہم، بس اس وقت ان کی پکار کچھ نہیں تھی، بس سوائے اس کے قالوا، جب آیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے کہ انا کنا ظالم، ہم ظالم ہم ظالم ہم ظالم. اب سب پہ عذاب کو دیکھ کے کہہ رہا ہم ظالم. اور دیکھیں اس کیفیت کو کہ اگر تھوڑا سا محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ان قوموں کو نہیں بخشے گا، اور انشاءاللہ تفصیل سے آگے قوموں کے حالات جو ہیں وہ پڑھیں گے، تو اس میں کیا ہے کہ اب جیسے تھوڑے سے دن پہلے جیسے وہ زلزلہ آیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دل کی کیفیت توبہ اور استغفار ہوتی. ہر دل کی کیفیت کیا تھی کہ وہ بھاگ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ میرے گھر کے اندر قیمتی چیزیں پڑی ہیں. بہت سے لوگ بغیر جوتوں کے باہر نکلے ہوں گے، اور مجھے نہیں پتا ہوگا گلی میں نہیں کھڑا ہوتا ہے، آکورڈ لگتا ہے. عام طور پہ خواتین ایسے بھاگ کے باہر نکلتی ہیں، کتنا برا لگتا ہوتا ہے، گیٹ پہ کھڑی ہوں باہر کھڑی ہوں، اور بالکل ایسے جیسے کہ کھلی جگہ پہ میرے اوپر کچھ چیز جیسے بس گرنے والی ہے، اور زلزلہ رک گیا تھا لیکن دل کا زلزلہ جاری تھا، دل دھڑک نہیں رہا تھا، وہ زلزلہ دے رہا تھا. تو یہ چھوٹا سا وہ کیفیت کو منظر ہے کہ جب اللہ یوں ہلا دیتے ہیں نا، تو پھر اس وقت پھر فائدہ نہیں دے گا. یہ پلٹنے کی موقع دیا، اس نے چانس دیا. یہ تخوف تھا کہ تم پلٹ جاؤ، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اور اللہ بے خبر سے بندہ کہہ رہا ہوں کہ میں آرام کر لوں، تھکا ہوں، اور اللہ کی طرف سے تباہی اور بربادی کا سامان ہو جائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہمیں اپنے حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. تو اس وقت پکار بندہ کہتے ہیں کہ میں ظالم، اس وقت اپنے آپ کو ظالم کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہمیں آج کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالم ہوں، آپ تو معبود برحق ہے، میں ہی ظالم ہوں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور پس ہم ضرور باز پرس کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجا گیا. سوچے کہ ہم سے سوال ہوگا، میرے پاس جواب ہے، آپ کے پاس جواب ہے، ہمارا سلیبس تیار ہے، ہمارے نوٹس مکمل ہیں، ہم نے جو کر لیا ہم نے لکھوا دیا، نوٹس مکمل ہیں ہمارے. یعنی جب ہم عمل کرتے تو ہماری نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں نا، تو اس کے اندر کامیابی کے نوٹس مکمل ہیں کہ نہیں ہیں. اس چیز پر غور کریں گے تو خود معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ ہمارے کیسے حالات ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. تو پھر فرمایا کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. یعنی ہم نے تمہارا پیغام، آپ نے ہمارا پیغام امت تک پہنچایا تو سب نے ظاہر بہت اچھا پیغام پہنچا دیا، بس ہم اپنے علم کے ذریعے سے ان کے اوپر بیان کر دیں گے تمام اعمال کی تفصیل. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم ان سے غائب نہ تھے، ان کی ہر حرکت پر نگاہ رکھتے تھے، ان کی ہر حرکت اور ہمارے مشاہدے میں تھی اور ہمارے علم میں تھی. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا وزن کیا جانا اس دن کیا ہے؟ برحق ہے. فمن ثقلت، پس بھاری ہوں گے جس کے اوپر موازین اس کے وزن، یعنی نام اعمال صالح اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو یہ مفلحون ہوں گے. اور جن کے خفت ہلکے ہوں گے موازین، یعنی نیک اعمال کے حوالے سے کم ہوں گے، نہیں ہوں گے، تو یہ لوگ خسروا، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ یظلمون، ظلم کیا. اور اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم اور کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ عمل نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں ایسے کرو، بندہ کہتے سن لیا، اچھا سنا رہا ہے تو سن لیا. اب اس یہ نہیں کہ ہاں میں نے کرنے والا حساب نہیں، سن دے. ہم قرآن سنتے ہیں نا، سن لیتے ہیں، سن یہ بھی کہا جا رہا ہے سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن عمل کے لیے اٹھنا، اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم سے سوال ہو تو عمل کی ضرورت جس وقت ہے تو اس کو کر لیا جائے، ہر چیز کو اس کے انداز سے کیا جائے. جہاں ہمیں درود مبارک پڑھ کر اس کے ثواب اور اس کے اجر کا یقین ہے، اور جس محبت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسی طرح ان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی اخلاص والی محبت جو ہمیں چاہیے، ایسے ہی وہ طریقہ چاہیے کہ جس سے ہم کامیابی کی منزل پر پہنچے. خالی درود مبارکہ پڑھ کر ان سے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا. یہ پڑھ کر ہم اپنے عمل میں اخلاص، کیونکہ کسی بھی کام کو بسم اللہ پڑھتے اس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو بہت برکت ہوتی ہے. اب آگے جو کام ہے وہ ہمیں اور اوپر کی منزل پر لے جائے. یہ تو وہ بات ہوگی انسان نے دروازہ کھولا اور اس کے اندر بیٹھ گیا، آگے گھر میں ہی نہ جائے، تو یہ حماقت ہوگی نا. تو اس لیے یہ درود شریف پڑھ کے رحمت اور برکت کے دروازے خود کو کھولیں اور پھر سارے آداب کے ساتھ آگے چلیں. جس کے موازین ہلکے ہوں گے تو پھر وہ نقصان والے ہوں گے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں جگہ دی ان کو اور بنایا ان کے لیے معیشت کے سامان.
हर बंदे को पता है कि हमारे लिए अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, कितने असबाब पैदा किए हैं। हर दौर के हिसाब से बंदा कहता है मैं मॉडर्न हो गया, मैं जदीद हो गया, तो ये असबाब कौन देता है? क्या वही चीजें खुद पैदा करता है? एक सोच जिससे उसको एक नई चीज बनाने का सोच आता है, वो सोच भी तो उसके पास अपनी नहीं है। ये अकल, ये सोच भी तो उसको अल्लाह ने दी हुई है, ये सबब भी अल्लाह ने दिया हुआ है। कलीलम मा तशकुरून, थोड़े ही हैं जो क्या करते हैं, शुक्र को अदा करते हैं। यानी कि अल्लाह का सही शुक्र अदा करना क्या होता है कि उसके बताए हुए तरीके पर चलना, तो ये दीन को गालिब करने के काम करना, तो शुक्रिया के तौर पर ये इसको करना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कलीलम मा तशकुरून शुक्र करने वाले होते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिन वलक़द खलक़नाकुम, आयत 11 में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हारी सवरनाकुम सूरतें बनाई हैं, यानी तुम्हारी शक्ल सूरत के साथ तुमको पैदा किया, बेहतरीन खलकत की उसने। फिर हमने कहा कि मलाइका से कि सजदा करो आदम को। ये जब आदम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आप उनको सजदा करें, और ये सजदा यहाँ पे जो ज़हन में रहनी चाहिए बात, वो ताज़ीमी सजदा था, और ये बात शरीयतों में जायज़ था, मुबाह था। लेकिन ताज़ीमी सजदा तो हमारी शरीयत में बिल्कुल भी रवा नहीं है, लेकिन पहले की शरीयतों में था। अलबत्ता सजदा इबादत जो है वो हमेशा से अज़ल से ही अल्लाह के लिए था, और आज भी अल्लाह के लिए है, और ता क़यामत की सिर्फ अल्लाह के लिए है। जो किसी और को सजदा इबादत करेगा तो वो शिर्क करता है। वसजदू, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस उसने मासवा उसके सब उसने इनकार किया, और वो फिर उनमें से हो गया जो कि सजदा करने वाले लम यकुन मिनस साजिदीन। तो अल्लाह ने पूछा मा मनाका अल्ला तस्जुद, अल्लाह तो जानते थे, लेकिन हमें और आपको बताया जा रहा है। अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें किस चीज ने सजदे से मना कर, जबकि इस अमर तो मैंने इसका हुक्म दिया था, लेकिन आपको इस काम के करने से किस चीज ने मना किया? उसने कहा कि अना खैर, मैं बेहतर हूँ आदम से, मैं नहीं झुक सकता इसके आगे। और शैतान ने अपनी बर्तरी पेश कर दी और कहने लगा कि खलक़तनी, तूने मुझको पैदा किया है नार। अब वो खुद कह रहा है कि आपने मुझे पैदा किया, या तो कहता कि मैं नाक से खुद पैदा हुआ हूँ, तो फिर बड़ाई की बात बनती, पैदा ही अल्लाह ने किया। अब वो किसी को नार से बनाए, किसी को खाक से बनाए, ये उसकी तख्लीक थी। तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार किया था, तो बाज़ रिवायत में आता है कि मलाइका देख रहे थे, तो इब्लीस ने इसका बहुत जायजा लिया था और कहा कि ये मुजस्मा जो है वो अल्लाह ने जो बनाया हुआ है ये अंदर से खाली है। तो उसके जहन में ये बात आई थी कि इसको, इसके अंदर कोई चीज जो है वसाविस और ये चीजें जो है ना वो किसी भी तरीके से जा सकती हैं। तो लिहाजा मैं इस, यानी ये खोखला है अंदर से, तो इसको बहकाया जा सकता है, इसके साथ जो ये मामला किया जा सकता है। तो लिहाजा शैतान ने ये बात सोची और कहा कि अब ये जो दिल में गलत इरादे आते हैं, तो ये किसी एक तरीके से, हम देख तो नहीं होते ना, डाले जाते हैं। ये इंसानी साख्त ऐसी है कि उसके अंदर वाहमा और वसवसा और बुरा ख्याल जब शैतान डालता है तो वो चला जाता है। तो इसलिए शैतान ने अपनी बर्तरी की वजह बता दी कि मैं आग वाला हूँ और वो मट्टी वाला है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मा यकून लका अन ततकब्बर फीहा, तेरे लायक ये नहीं था कि यहाँ गुरूर तकब्बुर का मुजाहिरा करते, निकल जाओ यहाँ से, इन्नका मिनस सागिरीन, तुम जलीलों में से हो। उस पर जलालत का ठप्पा लग गया। इसके बाद जो भी गुरूर करेगा, क्योंकि उसने गुरूर किया और तो उसने कुछ नहीं किया, पहले तो वो इबादत गुजारों में था, उसने गुरूर किया, उसने तकब्बुर किया, तो उसके ऊपर जलालत का ठप्पा लगा। लिहाजा आज भी जो उसकी रविश पे चलकर गुरूर और तकब्बुर करेगा वो जलील और ख्वार होगा, और जो आर्जी करेगा तो रफ़अहु अल्लाह, अल्लाह उसको बुलंद करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुमको डील, काला वो कहने लगा कि अंजिरनी इला यौमि युबअसून, मुझे जो है वो डील दी जाए दोबारा उठाए जाने तक। अल्लाह ने फरमाया आपको डील दी जाती है। तो एक चीज को हम यहाँ देखते हैं कि दुआ जो है वो करनी चाहिए एक दूसरे के लिए भी, और कोई कहे कि दुआ कर ले तो दुआ करनी चाहिए। कभी दुआ से इनकार नहीं करना चाहिए कि बंदा कहे कि मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, मैं दुआ क्यों कराऊं, या मेरी दुआ कहाँ कबूल होती है। ऐसे ये मायूसाना कलिमात हैं जो कुफर की अलामत तक चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखें अल्लाह ताला ने तो उसकी भी कबूल की। वो कौन है? इब्लीस, शैतान मरदूद। उसने कहा कि मुझे मोहलत चाहिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, कयामत तक मुझे मोहलत चाहिए। अल्लाह ने कहा ठीक है, आपको हम मोहलत देते हैं। तो जो इंसान अल्लाह का इबादत गुजार है और फिर ये कि खुद को खताकार भी समझता है, तो आजिज़ी की अलामत है, तो फिर उससे अपनी खताओं के हवाले से मांगता है तो वो जरूर नवाजता है। तो इसलिए दुआ जो है वो लाजमी करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कोई किसी नेक बंदे से दुआ करा लूं, मेरी क्या दुआ है। किसी नेक बंदे से ही दुआ कराना अच्छा है, लेकिन खुद दुआ से इनकार करना ये अच्छी बात नहीं है। खुद भी दुआ करना, हर एक से कहना दुआ करना,
یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول فرمانے کس موقع کی قبول فرمانے یہ اللہ ہی بہت بہتر جانتے ہیں، اس کے یہاں اس کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ نے اس کو مہلت دی تو فرمایا کہ وہ شیطان نے یہ کہا کہ اب وہی تری اس وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ ٹھہرایا، یعنی میری شرارت تو اس کی تھی، تکبر اس کا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے انسان کی وجہ سے جو ہے وہ میرے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لہٰذا میرا ارادہ کیا ہے، لأقعدن، اب میں بیٹھوں گا اس کے صراط المستقیم سیدھے راستے میں، ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم، میں آؤں گا ان کے پاس آگے سے، من خلفہم پیچھے سے، اور پھر ان کے ایمانہم اور شمائلہم دائیں بائیں سے میں آؤں گا، یعنی نیکی کے راستے میں ہر طرف سے میں ان کا راستہ بند کروں گا، یعنی کہ کوئی داخل نہ ہو پائے. راستے بند کرنے کی مختلف کوششیں کی جاتی تو مشکلات ہوتی ہیں نا. بسا اوقات انسان جیسے کہ ہمارے یہاں جب سیاسی صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں، ہے نا، راستے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کسی نے آگے کسی کام کے ارادے سے جانا ہوتا ہے، کہتے ہیں چھوڑو میں نہیں کرنا، میں تو پھنس جاؤں گا. کسی نے نوکری پہ جانا ہے، اس نے چھوڑ دینا. بہت سے خیر کے کام لوگ چھوڑ دیں گے، نہیں جا سکیں کیوں کہ راستے بند کر دیے گئے ہیں. تو شیطان ہمارا راستہ نہ بند کرے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اللہ سے مدد کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. استعیذ باللہ، نستعیذ باللہ، استعاذت طلب کریں گے کیونکہ اس نے کوئی موقع چھوڑا نہیں. دائیں بائیں سے وہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا، اور حتیٰ کہ جب قرآن پڑھیں گے تب بھی آ کے بیٹھ جائے گا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کے کلام کو پڑھتے ہوئے استعاذہ اسی لیے ضروری ہے کہ وہ مضموم ہو کر نکل جائے. اللہ نے فرمایا کہ قال اخرج منہا، یہاں سے نکل جا مضموم ہو کر، مدحورا دھکیلا ہوا، لمن تبعک منہم، جو تیرے کہنے پر چلے گا، بنی نوع انسان سے جو تیرے بہکاوے میں آ گیا، لأملأن جہنم، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، اجمعین، ان سب کے ساتھ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آیت 19 میں وہ بات ہے جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں البقرہ کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور وہاں پہ کھلا کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا ہے، باقی سب جگہ سے آپ نعمتیں کھا سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر نیچے اتروا دیا، اور یہ کہا کہ اس نے رہنمائی کی ان کی کہ نہیں، یہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی اور راستہ دکھایا. شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، انہوں نے چکھا اس درخت کو، بدت لہما، تو ظاہر ہو گئی ان کی سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، ان کے ستر کھل گئے، ان کے مستورہ حصے نظر آنے لگے. سب پریشان ہو گئی. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے کہ وہ بے لباس ہونا اس کے لیے انتہائی مشکل امر ہوتا ہے. فوراً ستر پوشی کی کوشش کی، تفقہ، چھپانے لگے. یخصفان علیہا، خود کو اپنے اوپر ڈھانپنے لگے. من ورق الجنہ، اسی اپنے جسموں پر جنت کے پتے یعنی پتوں کو جوڑ کر اپنے اوپر لباس جیسے اس کو چھپانے لگے. لباس تو وہاں کوئی اور تھا نہیں کہ جو اس کو پہن لیتے. جنت کی نعمت کا جو پوشاک انہوں نے پہنا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد جب اس کا پھل چکھا اس درخت کا، تو ان سے وہ لباس کی جو نعمت تھی سب سے پہلے وہ لے لیں گی. اور اس بات کو یعنی کہ سمجھا دیا گیا شیطان تمہارے لیے بے حیائی چاہتا ہے، اس نے تمہارے لیے ایسا سوچا، تم نے اس کی بات کو مانا. اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے اور حوا کو پریشانی میں دیکھا تو کہا دیکھو، وناداہما ربہما، ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اپنی شفقت کو سوچیں نا کہ جب ہم سزا دیتے ہیں یا وہ مشکل میں ہوتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہم آپ کو کہتے نہیں تھے کہ آپ پڑھ لیں، ہم آپ کو کہتے نہیں تھے کہ فلاں سے دوستی نہیں کرنا. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ. اور اس وجہ سے کہہ، کیونکہ جو نہیں سنتا ہے یا پریشان بھی ہو تو اس کو تو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں نا کہ وہ ڈھیٹ ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے. لیکن جس کے چہرے پہ پریشانی کی ہے تو فوراً آپ ڈانٹنے مارنے سے باز آ جاتے ہیں. کیوں کہ وہ مسکینی میں آ گئے، وہ پریشان ہو گئے، اس کے اندر ندامت آ گئی ہے. تو اللہ نے کہا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرۃ ان واقل لکما، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان، بے شک شیطان تمہارا دشمن. دیکھو دشمنی دکھائی کہ نہیں دکھائی اس نے، وہ تم اس کے بہکاوے میں آئے کہ نہیں آئے. ندامت آ گئی. اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. تسنیہ کا صیغہ ہے آدم اور حوا، ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے،
اگر ہم نہیں بخشیں گے، ہم کو معاف نہیں کریں گے تو ہم کون ہو جائیں گے؟ نقصان پہنچانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا، یہاں سے اترو۔ اب اللہ تعالیٰ منصب دے کر ان کو بھیج رہے ہیں، ٹھکانے کا بتا رہے ہیں، آپ جائیں، ہم نے آپ کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو اپنا نائب بنانے والے ہیں، ہم اپنا خلیفہ بنا کر آپ کو بھیج رہے ہیں، زمین پر آپ اتریں، تم میں سے بعض تمہارے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان مراد انسان کا دشمن ہوگا، اور انسان شیطان کا دشمن ہونا چاہیے، اور بس اوقات ایسے بھی کہ انسان کا بھی دشمن بن جاتا ہے، تو لہٰذا دشمنی ہوگی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے فی الارض، زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ بھی ہے، اور متاع، اور فائدہ ہے ایک وقت تک، نفع کا سامان بھی موجود ہے، اس کو تم یہاں پر استعمال کرنا۔ قال، کہا، فیہا تحیون، تم اسی زمین پر زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور تم دونوں کسی پر تمہاری موت ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ یعنی کہ آپ کو زمین پہ منصب دے کے بھیجا جا رہا ہے، اور یہاں پر آپ جائیں، یہاں پر آپ کی زندگی ہے، آپ کی موت ہے، اور پھر تیسری بات کہ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یہیں سے تم نکالے بھی جاؤ، قیامت بھی آنی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم، کیونکہ شیطان نے بہکاوے میں ڈال کے لباس اتروا دیا، اللہ نے لباس کا ذکر کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور حوا کے درمیان بہت ندامت آ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے لباس کا حکم دے دیا پراپر، اور یہ حکم آدم علیہ السلام کے زمانے سے نافذ ہے اور آج تک ہے، کیونکہ برہنگی جو ہے وہ خلاف فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے پہننے کے حکم کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ارشاد فرمائی، کہا کہ بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ لباس ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے، یعنی کہ یہ زمین سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اتارا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے لباس نا، ہم تو بازار سے خریدتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھاڑی نہیں دے دیا، بن سعید نے دے دیا نا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، تو یہ اللہ نے دیا، کپاس آئی، زمین پر فصلیں اگی، وہ دھاگے واگے جو بننے کا سسٹم ہے سارا، وہ سارا ہوا، تو پھر یہ کسی کی بڑائی نہیں کہ فلاں بڑا پیور بناتا ہے، فلاں کا جو مٹیریل بڑا زبردست ہوتا ہے، نہیں، یہ اللہ نے دیا، اللہ نے لباس کو اتارا، تو جہاں ہم بہت خوش تھے فلاں وہ برانڈ بہت اچھا ہے، تو وہاں ہم یہ بھی تو کہ اللہ نے اس برانڈ کو کتنی اچھی سوچ دی کہ اس نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک اچھی چیز بنانے کی کوشش کی۔ تو دراصل کیا ہے، الحمدللہ، ہم اپنے طور پر تو کر کے کسی برانڈ کی تعریف، لیکن تعریف کس کی ہوئی؟ اس رب ذات کی، کہ جس نے یہ اتنی عمدہ چیز دی اور انسان کو ذہن دیا کہ اس چیز کو استعمال کر کے وہ اس کو بنائے۔ تو الحمدللہ لباس اللہ نے نازل فرمایا، وہ لباس التقویٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا لباس بہتر ہے، اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ نیکی اور ایمان، کیونکہ ایمان اور نیکی جو ہے نا وہ بھی لباس کی طرح ہے۔ جب انسان کا تقویٰ ہوتا ہے اس کا چہرہ عکاسی کرتا ہے، اس کا سینہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ ایسا اطمینان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ غلط کام نہیں کرتے ہیں، اور یعنی اس کا جسم جیسے محفوظ ہے ایک لباس کی طرح، اور ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بھی انسان کے اوپر لباس کی طرح کہ نظر آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، برے باتوں سے منع ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے لباس ہی کے زمرے میں آ گیا۔ تو تقویٰ کا لباس اللہ البتہ جو ہے وہ بہتر ہے، یہ ذالکہ، یہ جو لباس ہے آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لباس پہننے کا حکم اللہ کی طرف سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت کو پکڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان کہیں لا یفتننکم، فتنے میں نہ ڈال دے۔ شیطان جو ہے اس نے چاروں جانب سے یہ راستے بنائے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ کما خرج ابویکم، نکالا تمہارے باپ یعنی آدم ہوا، تمہارے والدین آدم اور حوا کو جنت سے نکالا تھا، اور اس نے ینزغ اتروا دیا جس سے ان دونوں کے لباس کو، تاکہ ظاہر کر دے سوآتہما، ان کے ستر کو ظاہر کر دے، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، وہ قبیل، اور اس کے ساتھی بھی، یعنی وہ اور اس کا قبیل تم کو دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ آدم اور حوا پر اس نے جو اپنا زور چلایا تھا، آج بنت حوا پر، ابن آدم پر یہ داؤ پھر چلا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس کی پہلے بھی بات ہوئی، جدید تمدن کی رونق بے حیائی ہے، جس قدر بے حیائی، یعنی ایک عورت جو ہے وہ کم سے کم 10-15 گز کا لباس بھی اس نے پہنا ہوگا جس قسم کی چل رہے ہیں، لیکن وہ برہنہ ہوگی، کیونکہ اس کی تہذیب کی رونق جو ہے وہ نیم برہنہ اور مکمل برہنہ کے قریب قریب جانے کا ہے، اور یہ شیطان نے مزین کر دیا ہے اور اس کے طریقے پر چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تو اس لیے جب انسان غسل کرے، جب لباس تبدیل کرے تو بڑی احتیاطوں کے ساتھ کرے، اور اللہ سے وہ لباس پہننے کی دعا جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اس کو پڑھے، اس لیے کہ دل میں خیال ہو کہ اللہ شیطان کو اندھا کر دے، وہ جو ہے وہ اس وقت کہیں آس پاس موجود نہ ہو، وہ کوئی غلط خیال میرے دل میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان جو ہے وہ اولیاء
और लजीन ला युमिनून उनका साथी बना दिया गया जो ईमान नहीं लाते हैं। तो शैतान जो बहुत मक्कार है और दुश्मन से पनाह जो है वो जितना सख्त दुश्मन होता है उतनी बड़ी पनाह होती है ना। जब हम देखते हैं जैसे जहाँ जहाँ खतरा ज्यादा होता है, आप देखते हैं कि आर्मी के जो बाज़ मकामात होते हैं, हम देखते हैं कि एक दीवार है, गार्ड्स भी हैं, दूसरी दीवार है, तीसरी दीवार है, और इतनी यानी उसको सेव किया गया कि उसमें दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी आराम से दाखिल हो सकता। तो शैतान हमारा असली दुश्मन है। अपने इर्द गिर्द बड़ी जात का हिसाब, बड़े यानी बहुत ताकत जो है वो उसका हिसाब मांगा। वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह की जात जो है उससे उसमें आकर उस बड़ी जात की जो है वो पनाह पकड़नी है, और फिर अल्लाह की जात काफी हो जाती है। शैतान के हरकत को देखता है, हम बचना चाहते हैं, अल्लाह हमें बचाएगा। जब हम कहते हैं अल्लाह मुझे बचा दे, तो हमने अल्लाह को बड़ा माना, उसकी किबरियाई को बयान किया, तो वो फिर बचाएगा। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब वो करते हैं ये बेहयाई का कोई काम, तो कहते हैं कि हमने पाया था अपने बाप दादा को इस पर। कुल कह दीजिए ए नबी मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यामुरु, वो तुमको हुक्म नहीं देता है किस चीज का? बेहयाई का। अतकुलूना, कि अल्लाह पर तुम वो बात कहते हो जो तुम जानते नहीं हो। आप इनको बताएं कि मेरा रब तो इंसाफ की बात देता है, बिलकिस्ती, इंसाफ की बात कहता है, अफरात और तफरीद से पाक होती है। आप इनसे ये भी कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वक़ीमू वजूहकुम, अपनी नमाज, अपने चेहरे जो है वो सीधे कर लो, इंद कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के वक्त। यहाँ पे मस्जिद से मुराद नमाज है, और यानी अल्लाह की इताअत करो, अपने चेहरों को इस रुख पर कर लो। यानी मर्दों के लिए जैसे इसमें आंसर निकलता है नमाज बाजुमात का कि मस्जिद का रुख कर ले वो। वदऊ मुखलिसीन लहुद्दीन, और अल्लाह को खालिस होकर फरमाबरदारी करते हुए उसको पुकारो, जैसा कि बदाकुम तऊदून, तुमको पैदा किया था पहली मर्तबा, दोबारा भी ऐसे ही लौटाए जाओगे। फरीकन हदा, एक फरीक को अल्लाह ने हिदायत बख्शी, मुनसिफ मिजाज थी। वो फरीकन हक़ अलैहिम, और दूसरा जो ग्रोह था उन पर गुमराही साबित होगी। ये जब इस्तेलात सही ना हो, उसका इस्तेमाल गलत हो, तो ज़हन व शर दब्बाब वाला काम करता है, बिदात में मुब्तला होता है, हिदायत नसीब नहीं होती है। फरमाए कि इन्नहुम मुत्तखज़ु शैतान शयातीन, बेशक शैतान जो है वो बना लेते हैं, उन्होंने ये जो लोग ऐसा करते हैं और आखिरत को नहीं मानते हैं या उनके दिलों पे जंग चढ़ जाते हैं, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतान को अपना दोस्त बनाया होता है। वो यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो ये समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हिदायत याफ्ता है। हर अहले बिदअत, हर गलत रस्म को अंजाम देने वाला कहता है ये बिल्कुल सही, वो मानने पे तैयार नहीं, सुनने पे तैयार नहीं, और वो ये साफ उसको कोई इसको पास ऐसी दलील ही नहीं होगी कि अल्लाह के रसूल और उनके साथी ने ऐसा काम किया, फिर भी उस पर डटा रहता है और वो क्या समझता है कि उसने बिल्कुल सही किया। हत्ता कि हम देखते हैं क्या फहाशी और रुयानियत को फैलाने वाले कह रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ा जमे गफीर उनके साथ है तो वो ठीक है। जब ज्यादा कसरत जिन लोगों की जहाँ होती है हम ये समझे कि वो ठीक होगा। इतने लोग जब इसको कर रहे हैं, यानी कि हमारे घर में हमारे बच्चे में कि सारा जमाना, आप कौन से जमाने की बात करती हैं, इस जमाने में भी सब लोग ऐसे हैं, अब तो ऐसे चलता है, अब तो ऐसे चलता है, तो वो बेहयाई को उरूज देंगे और उसको फिर नेकी समझते रहेंगे। फिर बहुत से गलत काम जो है वो नेकी बनकर रह जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सवाब भी समझने लगेंगे, जैसे कि बुत परस्ती को सवाब समझा जाने लगा था। फिर फरमाया कि या बनी आदम, ए आदम, बनी आदम ले लो अपनी जीनतों को, इंदा कुल्ली मस्जिद, अपनी जीनत को अख्तियार करो मस्जिद में हाजिरी के वक्त। यानी मस्जिद से मुराद नमाज, सजदा, सभी महमूल किए जा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये हुक्म दिया है कि हर नमाज के वक्त अपनी जीनत को इख्तियार करना। और जीनत को इख्तियार करने से मुराद ये है कि इसका जो नमाज के अंदर अपने लिबास यानी कि ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही गए गुजरे हों या नापाक हो, और इस तरह के यानी कि जिन चीज़ों का इस्तिस्ना है उसके अलावा जो है वो यानी जिस्म ढका हुआ हो और जो चीज़ें सतर में दाखिल है वो ढकी हुई हों, और मुकम्मल यानी जीनत के साथ, एक अच्छे लिबास के साथ, उम्दा तरीके के साथ जो है वो नमाज को अदा किया जाए। मकसद ये नहीं है कि अच्छा और नया लिबास हो गई तो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अपने पास जो मौजूद लिबास है दुरुस्त हालत में है और अच्छी हालत में है तो उसको पहना जाए और हर नमाज की जीनत को इख्तियार किया जाए। और फरमाया कि खाओ पियो और मगर फजूल खर्ची मत करो, इन्नहु बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता मुसरिफीन, फजूल खर्ची करने वालों को, क्योंकि जिसने माल ज़ाया किया तो अल्लाह की नाराजगी का सबब बना। आयत 32 में अल्लाह फरमाते हैं कि कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन हर्रम ज़ीनतुल्लाहि अल्लती, कि किसने हराम किया है अल्लाह की ज़ीनत को जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली है। ज़ीनत की अवली चीज़ उसका लिबास है, नहाना धोना है, मैल कुचैल का साफ होना है, सुथरा लिबास पहनना, खुशबू लगाना,
جس میں عورتوں کے لیے مہندی لگانا اور سرما لگانا اور یہ سب چیزیں زینت کی ہیں، یہ سب بالکل جائز ہیں، ان کی البتہ حدود مقرر کی ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو بلکہ اپنے محرم کے سامنے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہے وہ اللہ نے جو حلال قرار دی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ حرام ہو۔ یہ زینت کی چیزیں اللہ نے بندوں ہی کے لیے نکالی ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور روزی میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ حلال، لذیذ، عمدہ، سترہ کھانا جو بھی جیسے بھی جس انداز میں پکا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال چیز کو حلال ہی رکھا ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ بزرگان دین بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض بزرگان دین تعیش کو نہیں پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سادہ خوراک کھاتے ہیں، معمولی لباس پہنتے ہیں، اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز حرام کر دی، وہ کی طبیعت اور انکساری کی وجہ سے اگر ایسا کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عمدہ لباس پہننا، اور پھر اگر سلف صالحین جیسے بزرگان دین اگر عمدہ لباس پہنے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو پھر پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ انہوں نے یہ عالم دین ہو کر ایک عمدہ لباس ہے، یا اس کا لباس جو ہے وہ مہنگا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام محمد رحم اللہ جو تھے وہ اچھا عمدہ لباس پہنتے تھے، اور امام ابو حنیفہ نے یعنی وہ جو چادر اوڑھتے تھے تو اس کی قیمت بھی کئی درہم تھی، اور چونکہ جو صاحب استطاعت آدمی ہے تو وہ اگر استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کریں، کیونکہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ ایک بڑے تاجر تھے، ایک جو ہے وہ صنعت کار تھے، انڈسٹری کے مالک تھے، اچھا پہنتے تھے اور اسلام کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے، اور ان کا اپنا ایک سیٹ اپ تھا جس کے اندر وہ ان کے غریب طلباء اور علماء کی وہ خدمت کرتے تھے، اور اس کو اپنے لباس سعادت سمجھتے تھے، اور اپنے اوپر بھی کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے بھی کرتے تھے خرچ، اللہ کے راستے میں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو وسعت دی تھی۔ تو اچھی زینت پاکیزہ کھانے کے استحقاق کے ساتھ فرمایا کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ جو وہ لوگ ہیں جنہوں جو ایمان لائے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے دنیا کی زندگی دی، یعنی یہ نعمتیں دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں تو کافر کو بھی دے سکتا ہے، دیتا ہے اللہ، مشرک کو بھی دے گا، اور جب اہل ایمان ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر انکساری آتی ہے، رب کا شکر بڑھتا ہے، اور اس کے اطاعت کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے، اور اپنے مال کو غلط راستے پر نہیں چلاتا ہے، تو قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف خاص اسی کے لیے، اس کے اندر کوئی کافر، منافق، مشرک داخل نہیں ہوگا۔ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے یہ ساری باتیں جو کہ جانتے، کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام قرار دیا میرے رب نے بے حیائی کو۔ آج کے سبق میں ہم نے بار بار پڑھا کہ بے حیائی حرام ہے، حرام ہے، تو ہمیں یہ سبق اپنے گھر میں اپنی نسلوں کو پڑھا دینا چاہیے، کہ جیسے اور دیگر چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو اسی طرح بے حیائی بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک فواحش جو ہے آپ کے لیے حرام کر دیں گے، چاہے کہ وہ ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی جو ظاہر ہوتی ہے وہ گالم گلوچ، فحش گانے اور یہ ناولز وغیرہ، یہ سب جو ہے بے حیائی کے کام ہیں، اور بطن جو پوشیدہ ہو، جو سب کے بیچ میں نہ ہو اور کسی اور کو نہیں معلوم ہو رہے ہیں، ایک اندھیرے میں کیے جا رہے ہیں، تو یہ سارے گناہ بھی جو ہے وہ حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ والاسم، گناہ کی ہر بات بھی حرام ہے، جس میں چوری، شراب اور دیگر فرض کا ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا، یہ سب شامل ہے۔ والبغی، اور سرکشی، ناحق، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کو مالا تعلم جو تم جانتے نہیں ہو۔ حلت اور حرمت کو اللہ بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، ہر قوم اور گروہ اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ہوتا رہا، اور ہم آگے ہم بھی ایسے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ ہمیں مٹائے نہ، اللہ تعالیٰ ہمارا نام جو ہے وہ خیر کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھے، ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جو گم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، بلکہ خاتمہ ایمان بالخیر جب ہوگا تو صالحین اور صدیقین کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہر امت کا وعدہ مقرر ہے، اور اس سے ایک گھڑی وہ نہ تاخیر ہوگی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے آئیں گے۔ اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، بے شک جب آئیں تمہارے پاس میرے رسول اور وہ بیان کرے تم پر آیاتی، میری آیات کو جب آپ کے سامنے بیان کیا جائے، تو پھر کیا کرنا ہے
کہ وہ اسلحہ اور اس کو سننے کے بعد اصلاح کر لیں گے، فمن اتقی، اور جو بچیں گے تقوی کو اختیار کریں گے تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا نا اس سے، تو یہ اصحاب النار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے افطرا باندھا علی اللہ کذبا اور کذب بھی آیات ہی، جھٹلایا اس کی آیات کو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو نصیب ہو ان کا حصہ اس کتاب میں سے، حتی یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، جب آگے ہمارے رسول یتوفونہم تو وہ روحیں قبض کر لیں گے ان کے، قالوا کریں گے کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، آج تلوائی مشکل کشائی کی سمجھتے ہو، تو وہ کہیں گے ظنوا انہم، تو کہیں گم ہوئے ہم سے نہیں دیکھیں گے وہ۔ وشہدوا علی انفسہم، وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ ہم منکر تھے، کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی جزائے عمل کا وقت آئے گا تو اس وقت کا اقرار کچھ نہیں آئے گا، فائدہ ان کو، بس یہ اپنے آپ کو کافر اور ظالم کہہ رہے ہوں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ قالت خلو، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ داخل ہو جاؤ فی امم، ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تمہارے ساتھ اس سے پہلے، جنوں انس میں سے اس سے تم سے پہلے لوگ جو ہمارے پاس چلے آئے تھے، آج تمہاری جان نکال لی گئی ہے، جاؤ ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ فی النار، آگ میں، کلما دخلت، جب داخل ہوگی، امتون کوئی بھی امت، کچھ لوگ جب داخل ہوں گے جنت پہ، لعنت اختہا، دوسری قوم جو پہلے سے موجود ہوگی وہ اس کے بعد اسے ساتھی وہ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ مختلف طبقات کے لوگ دوزخ میں پہنچ کر ایک دوسرے کو طعن اور ملامت کریں گے اور اس برے ٹھکانے پر جانے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، بلیم کریں گے ایک دوسرے کو، حتی یہاں تک کہ عزت دار ابو فیہا جمیعاً، جب اگلے پچھلے سارے جہنم میں پہنچ جائیں گے، قالت اخراہم، پیچھے آنے والے جو ہیں وہ پہلوں سے کہیں گے کہ ربنا، پہلوں کے بارے میں کہیں گے ربنا اے ہمارا، ہؤلاء، یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ان کو دیں عذابا ضعفا، آپ کا دگنا عذاب دیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج تو ایسا کوئی تخصیص نہیں ہے، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، لیکن تم نہیں جانتے، مطلب تم ایک دوسرے کو مطعون مت کرو، سب کے سب گناہگار ہو، سب کو ڈبل سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بہکایا تو ان کو ڈبل ملے گی اور تم بہک گئے تو تمہیں سنگل ملے گی، نہیں، تم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہو۔ تو پھر ان کے جو پہلے جب یہ اس طرح اللہ سے کہیں گے، اللہ کا یہ جواب ہوگا، تو دوزخ میں جانے والے پہلے لوگ اپنے دوسروں سے کیا کہیں گے کہ کیوں فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہم پہ کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ ہمیں دوہرا عذاب ہے، تمہیں بھی ہونا چاہیے، ہم نے تم کو بتایا تھا، ہم نے تو زبردستی نہیں لایا تھا، تم خود اس پر آ گئے تھے، چکھو یہ عذاب بما کنتم تکسبون، یہ جو تم نے کمائیاں کی۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تکبر کیا ان سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں ان کے لیے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جمل، اونٹ جو ہے وہ پہنچ جائے فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں۔ ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا ہے۔ اللہم ادخلہ الجنہ بالقرآن العظیم، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے ہم پر کھول دے، وکذالک، اسی طرح نجزی المجرمین، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں گناہگاروں کو، ان کے لیے اس کے اندر جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے، ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے جو ہے وہ اوپر سے اس کے اوپر جو ہے وہ پردے ہوں گے، یعنی کہ ان کے لیے غواش سے مراد غاشیہ، غاشیہ مطلب پردے کو کہتے ہیں جو اوپر سے ڈھانپ لیتا ہے، یعنی ان کا بچھونا بھی جہنم اور اوپر سے پردے بھی جہنم کے، اوڑھنا اور بچھونا دونوں ہی جو ہے وہ جہنم سے عبارت ہوگا۔ اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف اس کے وسعت سے زیادہ اس کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح کرنے والے لوگ اصحاب الجنہ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت پر خاص انعام یہ کریں گے کہ ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے من غل، ہر قسم کی کدورت کو نکال دیں گے، کہ اللہ اتنی سی رنجش بھی، کہ اسی بات جو دل میں آتی ہے جو یہ کہے کہ دیکھو اس نے مجھے کیا کہا، دل میں کتنی سی رنجش آئی، ہماری تو خیر اتنی نہیں آتی نا، اللہ میں ہم پر رحم فرمائے، بڑی بڑی رنجشیں لاتے ہیں، لیکن اتنی سی جو رنجش ہوتی ہے جب جنت میں انسان داخل ہوگا تو مکمل سرور کے ساتھ اللہ اس کی اس کیفیت سے دھو دیں گے کہ اس کے اندر غل نہیں آئے گی۔ اسی لیے کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ کسی حور سے جیلس بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اس چیز کو، یہ دنیا کی چیز ہے کہ دنیا میں اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کسی کی اور عورت کی رفاقت کو قبول نہیں کرے گی، اور کو جائے کہ دوسری عورت زیادہ خوبصورت ہے، یہ تو اسے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ تو جنت میں حوریں جو ہیں ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، وہ کتنی خوبصورتی کو بیان کیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارا درجہ اس سے بڑا ہوگا،
उन हूरों की तुम मलिका होगी, यानी उनकी खूबसूरती के आगे तुम्हारी खूबसूरती उनसे बहुत ज्यादा होगी। और जो कैफियत है उसको अल्लाह ताला निकाल देंगे, गिल को उससे चूंकि निकाल देंगे तो उसको ऐसी कोई महसूसात भी नहीं होगी। रंजिशें और लेन देन वाली जो बातें होती सब वो खत्म हो जाएंगी, जारी होंगी उनकी वहां पे नहरें, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने हमको यहाँ तक पहुंचाया, जिसने यहाँ तक लाने में हमारी रहनुमाई फरमाई। वमा कुन्ना, जबकि नहीं थे हम, लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम ना पा सकते। ये कलिमात होंगे आजिज के लिए। और जो डीड होता है वो क्या कहता है कि अल्लाह चाहता तो हम ना करते, ये जो हो रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, माज़अल्लाह, ऐसे सोचता है वो। तो जब मुख्तलिफ कामों को दुरुस्त अंजाम देगा तो अल्लाह ताला इस रहमत का हकदार उसको बना देंगे। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, अलबत्ता तहकीक अल्लाह के रसूल जो है वो ठीक ठीक बात लेकर आए हैं। और वनूदू, उनको पुकारा जाएगा कि ए ईमान वालो। और पुकारने वाला कौन होगा? हदीस में आता है कि फरिश्ते का जिक्र आता है कि वो कहेगा कि ए अहले जन्नत, अंतिल कुमुल जन्नत उरिस्तुमुहा, कि ये जन्नत तो तुम्हें वरासत में दी गई। सुभान अल्लाह। बंदा कह रहा है कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत ना दी होती, ये मकाम, ये जन्नत, ये मैं तो इधर नहीं आ सकता। जब यहाँ पे जन्नत पे पहुंच के भी उसकी आजिज़ी बरकरार है तो फरिश्ता पुकारेगा कि नहीं, अल्लाह ने तुमको इसका वारिस बनाया है, यानी तुम्हारे नेक अमाल की, बिमा कुन तुम तामलून, मतलब तुमने कमाई की, तुमने अमल किया, तुमने मेहनत की, अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत को ठिकाने लगाया है। अल्लाह ताला कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे कि ये खाली हमने आपको अता ही नहीं दी है, बेशक अता है लेकिन आपने अच्छे अमल किए, आपने कोशिश की है। लिहाजा फमन इत्तका, दुनिया में जो डरा, वस्लहा, और इस्लाह की, हर शख्स के दो ठिकाने होते हैं, एक जन्नत है और एक जहन्नम है। तो आलम बरज़ख में ये दोनों ठिकाने इंसान को दिखा दिए जाते हैं, और साहिब ईमान है अगर वो, तो उसे जन्नत वाला ठिकाना दे दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम ईमान न लाते तो तुम्हें दोज़ख वाला ठिकाना मिलता, और नेक आमाल उसके दर्जात को बढ़ा देते हैं। वनादा अस्हाबुल जन्ना, और पुकारते हैं अस्हाबुल जन्ना को, पुकारेंगे वो अस्हाबुन नार, दोज़ख वाले। अब मुकालमा किसका? पीछे फरिश्तों का था, और यहाँ पर जन्नत वालों वाले जो हैं वो दोज़ख वालों को पुकारेंगे और कहेंगे कि हमने तो अपने रब का वादा जो है वो हक़्क़न, सच्चा पाया है, कि उसने कहा था ना कि ईमान लाओ, तक़वा इख्तियार करो, नेकी की रविश पे रहो, तुम्हें जन्नतें दूंगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, ऐसे ऐसे तुम्हारे इनामात होंगे। हमने तो पा लिया अल्लाह की रहमत को। तुम बताओ, बहल वजह तुम, क्या तुमने भी उसको पाया है? तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था कि अगर तुम नाफरमानी करोगे तो तुम्हारे साथ ये अज़ाब होगा, तुम्हें सजा होगी, तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? अल्लाह की आयत की तकज़ीब पर बताओ, क्या वो पूरा वो कहेंगे ना, हाँ, हम भी उसके कौल के मुताबिक अलमनाक मकाम तक पहुंच चुके हैं, हमारे साथ जो है वो बुरा मामला हो चुका है। तो लिहाजा जन्नत वाले उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने वादा सच्चा कर दिया है? तो वो कहेंगे हाँ ऐसे। तो फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िन, उसके बाद क्या होगा कि एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा और ऐलान करेगा, कहेगा कि अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत, कि जिन्होंने रसूल को झुटलाया, अल्लाह की किताब को झुटलाया, कुफ्र और शिर्क की ज़लालत में पड़ गए, ये जालिम लोग हैं, ज़िद्दी और अनादी लोग हैं। वो लोग जिन्होंने रोका अन सबीलिल्लाह, उसके रास्ते से, ना खुद चले ना दूसरों को चलेंगे। यानी मुखालिफिन इस्लाम जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से, बल्कि बहुत से लोग सदका खैरात करने से इसलिए रुक जाते हैं कि लोगों को कहते हैं आपको क्या पता, लोग फलां फलां जो सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं कि काम है, कॉज है, एक ज़रूरत है, आप उसमें करते हैं, आप मामला अल्लाह के हवाले करते हैं। अब ये कि वो अगले ने जो करना था वो तो गलत करा था, तो ये क्या बात सही होगी कि उसने अपनी सदक़ात और खैरात को रोक दी? वो नेकी को इसलिए नहीं करता है कि किसी के साथ भला करने का फ़ायदा नहीं है, कोई किसी को मुफ्त तालीम दे रहा है, इनके साथ ये मगज़ खपाई करने की क्या ज़रूरत है, इन्होंने तो आगे नहीं पढ़ना है, इनको तो क्या फ़ायदा होगा? तो ये नहीं, बल्कि किसी ने कोई भी चीज़ काम करनी है, अपनी नज़रियात की इशाअत करके लोग जो है वो साजिशें करते हैं, तो इनकी नज़रियात पर चलने के बजाय हमें उस नजरिए पर चलना चाहिए जो कि सदका जारिया के अमल होते हैं। ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हैं और यकुन हाय वजह, उसमें ऐप जोई भी तलाश करते हैं कि बताता जाए कि एतराज़ किए जाते हैं कि ये सज़ा ऐसी, जैसे कि आजकल भी होता है, हुदूद के ऊपर तंजीमें निकल आती हैं, एनजीओज जो है वो उसके ऊपर बड़ी मुखालिफाना बात करती हैं, और नाम नेहाद लोग इस्लामी हुदूद को वहशाना सजाएं करार देकर मुख्तलिफ ऐसी बातें करते हैं, मतलब माज़अल्लाह अल्लाह के कानून से टकरा दें। वो ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि कुरान में ये जो सजाएं हैं, ये जो ताज़ीरात मुकर्रर की, किसी इंसान ने तो नहीं की है ना, ये कलामुल्लाह का हिस्सा है। तो जब वो उनके खिलाफ बोलता है तो दरअसल वो ये कहना चाहता है कि माज़अल्लाह ने ये गलत बात जो है वो पहुंचाई हुई है। दीन में कजी तलाश करने की कोशिश करते हैं और आखिरत से भी ये लोग मुनकिर होते हैं। वबैनहुमा हिजाब, उन दोनों के दरमियान हिजाब होगा, यानी जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान एक आड़ है। तो वालिल आराफ और असहाब आराफ जो हैं वो कुछ रिजालन लोग होंगे जो
وہاں پر موجود ہوں گے۔ اعراف اونچے مقام کو کہتے ہیں، پہاڑ یا اونچی دیوار کو بھی کہتے ہیں، اور حجاب بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ ایک طرف جنت کا نظارہ ہوگا، دوسری طرف جہنم کا نظارہ ہوگا۔ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہوں گے اور جن کو اصحاب اعراف کہا گیا ہے۔ اور عرش جو ہے وہ خوشبو کو بھی کہتے ہیں، جس میں بڑی مہک پائی جاتی ہے، اور گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں تو عربی ان کو بھی اعراف کہتے ہیں۔ تو بہرحال اونچا مقام، تو وہاں پر یہ بیٹھیں گے، دونوں طرف سے ان کو مناظر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، اور مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ تو اب ان کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ آیا ان کو اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے۔ تو اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر ایک اس کو چہرے سے پہچانیں گے، یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ پہچانے جائیں گے، یہ جنتی ہیں اور یہ دوزخی ہیں۔ تو وہ پکاریں گے جنت والوں کو، کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اصحاب اعراف لوگ اہل جنت کے لیے تو سلامتی کی دعا کریں گے، اور مگر ان کی اپنی حالت کیا ہوگی کہ لم یدخلوها، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہیں ابھی تک خود، وہم یطمعون، اور وہ جنت میں جانے کے خواہش مند ہوں گے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ یہ بھی ایک اضطراری عمل ہوگا، تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا کہ کئی نیکیاں اور برائیاں برابر آ رہی ہیں، تو کئی سے کوئی ایک چھوٹی سی نیکی آئی اور وہ اس پلڑے پر چل گئی، اصحاب اعراف والا معاملہ نہیں ہو، اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن پر اصحاب اعراف یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہوئی کہ تم اس میں داخل ہو گئے۔ جنتیوں کو سلام کے بعد جب وہ صرفت نگاہ کو پلٹائیں گے، دیکھیں گے اصحاب النار کو، تو کہیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ نہیں ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اصحاب اعراف والے ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ اپنے جن کو ان کے چہروں سے وہ پہچان لیں گے، چونکہ اونچے مقام پر ہوں گے اور بعض نشانیاں ان کو بتائی اور دکھائی جائیں گی جس سے یہ جو ہے وہ پہچانیں گے۔ تو قالو کہیں گے وہ دوزخیوں سے کہ ما اغنی عنکم جمعکم، یعنی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو وہ دنیا میں جانتے ہوں، وہ مالدار ہوں اور وہ اس کے اوپر بڑائی کرنے والے ہوں، تو وہ کہیں گے کہ تمہیں کچھ کام نہ آیا کہ تم نے کتنی بڑی بڑی جماعتیں بنائی اپنی، اور کسی کے نقصان پہنچایا اور دنگا فساد کیا، تمہاری حفاظت کے لیے ہوا کتنے کتنے پروٹوکول باڈی گارڈ موجود تھے، لیکن آج تمہاری پارٹی جمعکم، تمہارا جمع کرنا کچھ کام نہیں آیا، چاہے مال کی صورت میں تھا یا انسانی صورت میں تھا، اور تم کون تھے؟ تستکبرون، تکبر کرنے والے، تمہارا تکبر بھی آج کام نہیں آیا۔ اہل اعراف اس سے کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے تمہارے، آج تمہاری مدد کو کوئی کیوں نہیں آتا ہے۔ اہل دوزخ سے بات کے دوران اہل اعراف جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ ایک دوزخیوں سے کہیں گے یہ وہ لوگ نہیں، دیکھو جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ لا ینالهم اللہ برحمہ، ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، یہ حقیر لوگ ہیں، یہ کمتر لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کیا کام جنت کی حوروں سے، ان کا کیا کام ہے جنت کے مالک بنے بیٹھ رہے ہیں، یہاں کھا پی نہیں سکتے اور جنت کی وراثت کے خواب دیکھتے ہیں، ملے گی تو ہم کو ملے گی، عزت کا مقام ان کو نہیں مل سکتا، ان کو دیکھو ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور وہ ان کے درمیان محبت اور سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ اہل اعراف سے مکالمے کے بعد اللہ نے جنتی اور دوزخیوں کے درمیان ہونے والی بھی ایک بات چیت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو اصحاب النار ہوں گے وہ اصحاب الجنت سے کہیں گے، پکار کر کہیں گے، چونکہ ان پر پیاس کی شدت ہو جائے گی، تو وہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، خدا کے لیے ہم پر بے فیض کر دو، یعنی نہریں ہیں تمہارے پاس، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم کو دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا یہ جو تھوڑا سا کھانا پینا اس میں سے کچھ دے دو، اتنے بڑے باغوں کے مالک ہو، اس میں سے ایک دو پھل دے، اس تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہمیں دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما، اللہ نے یہ دونوں جنت کی نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں، والکافرین، یعنی کافروں پر، تمہیں طہر ہی کھانا ہوگا، دوزخ کو کھولتا پانی ہی پینا ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ نتخذوا، جنہوں نے بنایا ان کے دین میں لہوا ولعبا، اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا تھا، دین برحق اور دینداروں کا تمسخر اڑانے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ شامل فرمائے، ان جیسے جاہلوں میں نہ شامل فرمائے جو دین کا یا دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دین کے کسی عنصر پر عمل کرنے پر ان کا مذاق جو ہے وہ اڑاتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں مثالیں بہت ساری موجود ہیں، دین والے جب ان کے پاس سے گزرتے تو یہ تو غامزون یا آنکھوں سے اشارے بازیاں کرتے تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے کھانے پینے میں لگے رہے، اس کو ہی اپنا منتہی مقصود بنائے رکھا اور آخرت کو بھول گئے۔ بس آج کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بدقسمتی تمہاری یہ ہونی ہے کہ آج کے دن ہم تم کو فراموش کر دیں گے، بلا دیں گے، بالکل نظر انداز کر دیں گے، جیسا کہ نسوا لقاء یومہم ھذا، تم نے ہماری ملاقات کو بلایا ہے۔
تو آج ہم تم کو بلا دیں گے. وما كانوا بآياتنا يجحدون، ہماری آیات سے انکار کرنے والے تھے. البتہ جئناہم بکتاب فصلناہ، ہم آئے ان کے پاس تفصیل سے کتابیں لے کر، ہم نے ان کو ساری کتابیں دی ہدایت والی، رحمت والی، تاکہ وہ اس پر اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہے. هل ينظرون الا تأویل، یہ منکرین نہیں انتظار کرتے مگر تعویلات کا. جس دن تعویل آ گئی، جس دن جو نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی، تو پھر نہیں بچنا، پھر کسی نے نہیں بچنا ہے. پھر ان کے سفارشی کو کام نہیں آئیں گے، نقصان میں پہنچیں گے، اور جو کچھ انہوں نے یفترون افترا بازی کی ہے وہ سب بھی ان سے اٹھا لی جائے گی، اور وہ افترا بازی بھی ان کے کام نہیں آئے گی، وہ گم جائیں گی، یہ بڑی بڑی ڈینگیں ان کی ختم ہو جائیں گی. ان ربکم اللہ، آیت 54 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب تو وہ ہے الذی خلق السماوات، کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پھر عرش پر مستوی ہوا، اس پر متوجہ ہوا. یغشی اللیل، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن کو، یکتبو حسیسا، رات کو دن پر ڈھانپتا ہے اور دن کو رات پر ڈھانپ دیتا ہے. وہ سب چلے آتے ہیں، دوڑتے تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. شمس اور قمر کو دیکھیں، نجوم کو دیکھیں، یہ سب مسخر ہیں، اس کے حکم سے چل رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، اور جان لو کہ بے شک یہ تخلیقیں، یہ سارے حکم اسی کی طرف سے، اسی کے لیے ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین بے شک وہ رب جو ہے بڑی برکت والی ذات ہے، اور وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. بے شک اتنی عمدہ عمدہ نشانیاں اس کی توحید کی صفت کو بیان کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم سب کے دین کو، ہم سب کے اعمال کو نشو و نما دے دے، اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پکارو اپنے رب کو تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، یا پھر عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے مناجات کرو، دعائیں کرو، کیونکہ عبادات کا حصہ ہیں اور ذکر کا حصہ ہے کہ جب انسان اذکار کرتا ہے تو اس کے بعد دعا ضرور کرے، کیونکہ الدعاء مخ العبادات، عبادات کا جو نچوڑ اور مغز اور گدا ہے وہ دعا ہے، کہ کوئی بھی نیک عمل کرے دعا کرے. اور باقاعدہ بیٹھ کر اذکار کرنے کے پر بھی دعا کریں. اور ایک عام چلتے پھرتے والا جو عمل ہے اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ جو میں نے کیا، اللہ اس کو برکت کا باعث بنا دے. چلتے چلتے کسی کو صدقہ دیا ہے تو اللہ اس کو قبول فرما لے، میں اس کو دینے پر قادر نہیں تھی. یعنی دعا مخ العبادات ہے، تو جہاں بھی جو بھی عمل کیا جائے تو اس پر دعا کر لی جائے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ پسند نہیں کرتے ہیں المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اصلاح کے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اس کو پکارو خوف کے ساتھ، تمائنی امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارو، کہ وہ ایک تو خوف ہوگا کہ اللہ تو کسی مجرم کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے گا، تو میرے تو گناہ ہیں، مجھے پکڑے گا تو میرا کیا بنے گا. خوف، وہ طمعن امید نہیں، وہ رحیم ہے، میری توبہ کو مجھے معاف کرے گا، میرے نیک عمل پہ مجھ سے قبول کر لے گا. تو خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکانا. بے شک رحمت اللہ، اللہ کی جو رحمت ہے بہت قریب ہے کس کے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں کی. اللہم اجعلنا من، کہ ہم محسنات ہوں، نیکی کرنے والیاں ہوں، اور ہمارے گھر والے نیکی کرنے والے ہوں، اور اللہ ہم سے قبول فرمائے. وہو الذی، وہی ہے وہ ذات جس نے چلائی ہے ریاح، ہوائیں جو خوشخبری دیتی ہیں، بین یدی رحمتی، اس کے اندر ہواؤں کا ذکر ہے، باران رحمت کا ذکر ہے، کہ جب ہوائیں چلتی ہیں وہ خوشخبریاں لاتی ہیں، اور وہ بوجھل ہوتی ہیں یعنی بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، تو ہم اس کو چلا دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں ایک کسی بھی بلد میت یعنی مردہ شہر کی طرف، پھر ہم اس کو وہاں پر برسا دیتے ہیں، اس سے ان بادلوں سے پانی نکالتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ پروسیس تم دیکھو، نکالیں گے ہم موتا مردوں کو تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو. اسی طرح جب زمین میں پانی آتا ہے اور تو جو پاکیزہ ہوتا ہے، جو زمین جو شہر پاکیزہ ہوتی ہے یعنی بوائی کے قابل ہوتی ہے، تو وہیں پہ پودے پہ رب کے حکم سے نکلتے ہیں. لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے تو اتنی ساری بارش اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، وہ بنجر کی بنجر رہتی ہے، اور اس میں سے کچھ نہیں نکلتا مگر ناقص، یعنی یہ بھنگ اور جھاڑیاں وغیرہ نکلتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھیر پھیر کر ہم نے اپنی آیات بیان کی ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہم اجعلنا من، ہر وقت اللہ ہمیں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے. لقد ارسلنا، البتہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ. آگے جو اس مضامین آئیں گے ان میں یہی آیات کا آغاز ایسے ہی ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے آیات میں ہم اس کو
مفہوماً لے کے چلے تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو کہ البتہ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو پس فقالا کہا اس نے یا قومی اے قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، انی بے شک اخاف میں ڈرتا ہوں تمہارے علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ تو قال الملأ کہا سرداروں نے، یعنی نوح علیہ السلام کے سرکردہ لوگ جو قوم کے تھے ان کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم آپ کو بہت غلطی پر دیکھ رہے ہیں واضح طور پر۔ معاذ اللہ کے نبی کو یوں کہا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اے قوم لیس بی ضلالۃ، میں غلطی پر نہیں ہوں، ولکن لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین رب جہان کی طرف سے، ابلغکم مجھے بھیجا یہ ہے رسالات ربی رب کے پیغام دے کر، میں پیغمبر میں میسنجر بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لایا ہوں تمہارے لیے، تو انصح لکم میں نصیحت کرتا ہوں تمہارے لیے، اور میں جانتا ہوں وہ بات اللہ سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے اور میں تمہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا یہاں سے ذکر شروع ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور ان کی جو دنیا جب تباہ ہوئی اور پھر سے نکلی وہ انہی کی قوم تھی جس کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا تھا، اور آپ نے 950 سال اس قوم کی تبلیغ کی اور انہیں ہر طرح سے ہر ممکن طریقے سے ان کو سمجھایا تھا، لیکن یہ واضح ضلالت پر رہے اور بلکہ اپنے نبی کو ہی غلطی پر کہنے والے رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ او عجبتم ان جاءکم، کیا تم کو تعجب لگتا ہے، یعنی آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، کہ آپ کوئی بات تعجب میں لگتی کہ تمہارے پاس یہ ذکر نصیحت لا کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ رجل ایک آدمی جو تمہیں میں سے کہ تم میں سے ایک آدمی پر نبوت نازل ہو گئی ہے اور تم کو لینذرکم ڈراوا دیتا ہے اور تقوی اختیار کرنے کا کہتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی تعجب کی بات نہیں تھی، تم نے ایک سے بھی کہا کہ ہمیں کہ انسان ہمارے درمیان نبی بن گیا اور اس کو ریجیکٹ کیا تم نے، فنجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی، والذین جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں ان کو بھی نجات دے دی، اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کیونکہ یہ قوم کون لوگ تھے، قوما عمین، ایک اندھی قوم تھی، یعنی اندھی تقلید والی تھی، اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتی رہی، ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ نہیں پلٹی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، اب نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فنا کر دیا، پوری قوم گناہوں کی پاداش میں جو وہ غرق ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری قوم اندھی تھی، دل کی بصیرت سے محروم تھی۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین اور خیرخواہی کا پورا حق ادا کیا، لیکن قوم نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا حال ہے، قوم عاد کا حال دیگر جو صورتیں ان کے اندر میں بھی آتا ہے۔ یہ لوگ عرب کے عظیم صحرا میں رہتے تھے، احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، انہی کے درمیان یہ قوم آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم دنیا میں بڑی عروج پر آئی، ان کی بنائی ہوئی عمارات اور خاص طور پر یمن میں تعمیر شدہ عمدہ تعمیرات انہوں نے کی جو کہ ہزاروں سال تک قائم نہیں، پھر وہ کھنڈرات میں تبدیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک بھی یہ موجود تھی اور ان کی طرز تعمیر ویسی ہی تھی، اور جیسے کہ مصر کے احرام میں آج بھی موجود ہے، اور ان کے قد بھی بہت لمبے لمبے تھے، یعنی ان کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے، ضرور آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، ہم نے قوم عاد کے پاس بھیجا ان کو بھائی ہود، یعنی دینی بھائی، ان کو رسول بنا کر بھیجا ہم نے، انہوں نے کہا تھا کہ اے قوم اللہ کی بندگی کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو اس قوم کے سرداروں نے ان سے کہا جو کافر تھے کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں فی صفاحت۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں لفی ضلال، ہاں ضلالت گمراہی میں دیکھتے ہیں آپ کو، یعنی آپ کو غلطی میں دیکھتے ہیں، مطلب آپ غلط بات ہمیں بتا رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ قوم عاد تھی، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ بیوقوفانہ بات ہم سے کر رہے ہیں معاذ اللہ، ہم آپ کو لرزنوں کا خیال کرتے کہ میرے کاظمین آپ جھوٹ بات کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ یا قوم، اے قوم، کہا کہ اے قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی، نام میں بیوقوفی کی بات کرتا ہوں، نہ میں کچھ غلط بتا رہا ہوں، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، تم کو اس کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور میں ناصح ہوں، میں امین ہوں۔ اور عجیب تم، کیا تم کو عجیب لگتا ہے کہ ایک نصیحت لے کر آیا تمہارے درمیان ایک مرد، ایک آدمی، اور یاد کرو کہ جب اس نے بنایا تم کو خلیفہ قوم نوح کے بعد، تمہارے سامنے ہی تو قوم نوح، تمہیں قریب کا تو حال ہے، قوم نوح غرق ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے کچھ زمانہ لگا اور تم اتنے عروج کو پہنچے، آج تم بھی کوئی بات کر رہے ہو تو تم تو انہی کے راستے پر چل رہے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ دیا، کیونکہ فی الخلق کی بسطتاً تمہیں جسم کی گشائش بھی دی ہے، فذکروا فسیات کرو آلاء اللہ، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو، اور تم تاکہ کیا کرو، فلاح پالو، اور اس کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو جو آلاء اللہ اس نے تم پر کی ہیں ان کو جانو، ان کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ظاہری اور باطنی قوتیں عطا کی ہیں،
حود علیہ السلام کی قوم کے سامنے یہ تقریر ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کی، لیکن انہوں نے آگے سے بالکل ہی تکذیب کر دی. وہ کہنے لگے اجئتنا، اچھا آپ اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، ایک اللہ کی، اور ونظر ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں آپ ہمیں جو ڈراوا دے رہے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ وہ سارا کچھ وہ جس کو آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچے تو وہاں پہ آ جائیں. انہوں نے خود مانگا. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ، واقع ہو گیا وہ تمہارے رب کی طرف سے عذاب، غضب، ان کی سرکشی، بے حیائی کی وجہ سے جو اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کا غضب اب نازل ہونے والا تھا. اللہ نے ان کے اوپر واقع کیا، اب میں نے ان کے اوپر ڈال دیا، ان کو پڑھنے والا ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ جیسے کہ پہلے اللہ نے فرمایا ہوا ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ غضب در غضب کے گھیرے میں آگے. حود علیہ السلام نے پھر بھی ان کو مزید سمجھایا کہ کیا تم تجادلونی، مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھتے یعنی بتوں کے نام، بعض خدا تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بنا لی ہیں، تم ان کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو. یہ کون سی بات ہے؟ ان کے ساتھ تو کوئی سند نازل نہیں ہوئی ہے. میں تو تمہیں اتھینٹک بات کرتا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، پھر بھی شرک سے باز نہیں آئے. تو فرمائے کہ وَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی فیصلے کا انتظار کرو، میں بھی اسی میں فیصلے کا انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ. دیکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. تم نے بھی کہہ دیا کہ لے آؤ ہمارے اوپر وہ عذاب، تو آ جائے، ہم پر واقع ہو جائے. تم ڈرتے نہیں ہو تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس قوم کو بھی اللہ نے پھر غرق کر دیا. فنجینا، اللہ فرماتے کہ ہم نے نجات دی اس کو، والذین، لوگوں جو ان کے ساتھ تھے، اپنی رحمت سے. اور پھر کیا ہوا، ہم نے کاٹ ڈالی جڑیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور وما کانوا مؤمنین، اور ایمان لانے والے نہیں تھے. تو یہ قوم تباہ ہو گئی. اور تباہی کے بعد حضرت حود علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں کچھ عرصہ انہوں نے اس مقدس مقام پر عبادت کرتے تھے، اور وہاں پر ان کا قیام ہوا. پھر آپ کے ساتھ جو آپ کے اتباع کرنے والے لوگ تھے ان کو لے کر ایک اور علاقے میں، حضرموت اس کو کہا جاتا ہے، وہاں چلے گئے، اور وہاں پر ہی آپ اپنی زندگی کا تمام وقت گزارا. اور یہ اللہ کے وہ نبی تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا سکھایا، لیکن وہ نہیں مانے. پھر ایک اور قوم کا ذکر آ رہا ہے، سمود. قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر آتا ہے، اور ان کے اوپر جو نبی بھیجے تھے ان کا نام صالح تھا، کہ صالح علیہ السلام کو ہم نے ان کا نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرو. تو اللہ نے واضح نشانیاں بھی دے کر تم کو بھیجا ہے. انہوں نے نشانی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو پورا کیا اور کہا کہ ہاذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. قوم سمود ایسے علاقے میں تھے جہاں پانی کی قلت تھی، اور سمد پانی کی قلت کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام سمود پڑ گیا. اور سمود ان کے قوم کے اندر ایک مشہور شخص تھا، اس کا نام بھی تھا، اور یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھا. تو اس وجہ سے اس قوم کا نام جو ہے وہ سمود پڑ گیا تھا، اور ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، کہ قوم عاد کی دوسری نسل بھی کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال ان کی قوم کو جب یہ کہا تو انہوں نے ایک غیر معمولی وہ مانگی، نشانی مانگی، کہ انہوں نے طلب کیا کہ ایک اونٹنی ہو، اور وہ حاملہ اونٹنی ہو، اور وہ بڑی رنگ والی، بڑی جسامت والی ہو، اور وہ نکلے بھی ابھی ہمارے سامنے پہاڑ سے نکل آئے، اور وہ ایک بچہ ہو اس کا. اور یہ ایک فرمائش ہونے کی کہ ایک بڑے قد کی، وہ عام اونٹنی سے بڑے قد کی ہو. اب یہ ظاہر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ایسی کوئی نشانی جو ہے وہ پوری کی بھی جائے تو وہ نہیں پوری ہوگی، اس وقت پوری نہیں ہو سکے گی. تو ایسی نشانی مانگ لو کہ ہمیں ایمان نہ لانا پڑے. حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے پتھر کو پھاڑ دیا، اس میں سے اونٹنی کو نکالا. اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے نا، عام طریقہ تو یہی ہے، اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے. نشانی مانگی، اللہ نے ایک اونٹنی کو پیدا کر کے کسی اونٹنی سے اس کو نہیں پیدا کیا. اللہ نے ان کو بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے پہاڑ چٹان شق ہوتی ہے، وہاں سے ایک عجیب الخلقت قسم کی، یعنی وہ عجیب الخلقت اور اتنی بڑی تھی کہ ان کی قوم کے سارے جو جانور تھے وہ ایک دن پانی پیتے تھے کنویں سے، تو یہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی، وہ سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی. اتنی بڑی اونٹنی تھی، اور جس کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کسی کی اونٹنی ہے، ہمیں دکھا دی گئی یا کوئی جادو کر دیے گیا، نہیں. نشانی مانگی اور یہ نشانی برآمد ہو گئی. یہ قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی، اور عذاب میں آخر مبتلا ہوئی، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا، اور ایسی چیخ مسلط کی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، اور نیچے سے زمین بھی ہلی، زلزلہ آیا، اور پوری کافر قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. اب جب یہ نشانی بھیجی تھی تو اس نشانی کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا.
ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہاری نشانی ہے، فضل ہوا اس کو چھوڑ اس کے راستے میں حائل نہ ہو، یہ کھاتی پھر اللہ کی زمین سے، اور اس کو چھونا مت برے خیال سے ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے جو ہے وہ قوم عاد کے بعد تم کو نائب بنایا ہے، تمہیں پہلی قوم کا جانشین بنایا ہے، لہٰذا اب 100 سال کے بعد جب اللہ نے تمہیں عروج دے دیا ہے، شہر قصبے بن گئے ہیں، تو تم اس احسان کو یاد رکھنا، متمدن قوم بن چکی ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ ٹھکانہ دیا تم کو زمین پر، محل بنائے پہاڑوں میں، تم پہاڑوں کو اپنے گھروں کے لیے تراشتے ہو، یعنی جو کام مشینیں کرتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کرتے ہیں، اللہ نے یہ طاقت ان کو دی تھی۔ یاد کرنا اللہ کے احسانات، زمین پر فساد کرتے مت پھرنا۔ قال الملأ، تو کہنے لگے ان کے سردار لوگ جو متکبر تھے، شعیب علیہ السلام کی اس تقریر پر، صالح علیہ السلام کی اس تقریر کے جواب میں کہا ان کے ملک نے کہ من قومی، اپنی قوم کے جو لوگ تھے، کمزور لوگ جن کو خیال کیے جاتے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، تو ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ لمن آمن منہم، کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا اس پر، یعنی جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اس کے اوپر، قوم کے سرداروں نے کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا وہ کہنے لگے ان لوگوں کے لیے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، تو ان سے کہا کہ لمن آمن منہم، جو کوئی ایمان لائے گا، یعنی ایمان سے خطاب کیا، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح جو وہ مرسل ہیں میرا ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی واقعی تم کو یقین ہے کہ وہ مرسل ہیں؟ تو ایمان والوں نے کہا کہ انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو صالح کو دے کر بھیجا گیا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، تم اس کو مانتے ہیں۔ تو ان متکبرین نے کہا کہ انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، ہم اس کو سچ نہیں سمجھتے، ہم تو اس کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اس قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم انکار کرتے ہیں جن لوگوں کو وہ کمزور سمجھتے تھے، انہوں نے صالح کا ساتھ دیا۔ تو انہوں نے سازش بنائی، اللہ کی بھیجی ہوئی یہ نشانی جو تھی ناقہ، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ تو انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام نے جو یہ کہا ہم اس بات سے نہیں ڈرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی، نہ صرف اس کے پاؤں کاٹ ڈالے بلکہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام کو بھی انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور چونکہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے تو اس لیے وہ کھلم کھلا آپ کو آگے کافی لوگ تھے، یہ کم لوگ تھے، تو یہ اعلانیہ طور پر تکلیفیں نہیں دے سکتے، برادری کے لوگ بھی جیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک موقع پر آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو ان منکرین نے حملہ کیا اور صالح علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا۔ تو بہرحال انہوں نے جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو کہنے لگے اے صالح لے آؤ وہ عذاب، اگر تو واقعی مرسلین میں سے، آپ نے ہمیں منع کیا تھا، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، آپ نے ہمیں ڈراوا دیا تھا کہ تمہیں سزا ہوگی، تو وہ لے آؤ، وہ کب آئے گی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آ گیا ایک زلزلہ، اللہ نے پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ آتا ہے قرآن میں کہ ان کو پھر ایک چیخ نے پکڑا، ایسی خوفناک چیخ نے ان کو پکڑا کہ ان کے دل اور جگر پھٹ گئی، اور وہ ہو گئے فی دارہم، اپنے گھروں میں جاثمین، گھٹنوں کے بل جیسے پڑا ہوتے، اوندھے پڑے رہ گئے کہ چیخنے کے بعد جس طرح وہ دوہرے ہوئے تو ان کو سیدھا ہونے کی مہلت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے برے کیوں پر ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کے ذریعے برائی کو مٹانے کی توفیق دے، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ڈٹے رہے اور ڈٹ کے کہتے تھے ہم نے کر لیا، بتاؤ آپ سچے ہو تو کر کے دکھا دو ہمیں۔ تو لہٰذا آ گیا ایسے فتولی عنہم، پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا ہلاک شدہ قوم کو دیکھتے ہوئے، ان سے پھر ان کے دل میں دکھ تھا کہ ان کی قوم نہیں مانی، ان کو سزا ہوگی، اور کہنے لگے اے قوم میں نے تو تم کو اپنا پیغام پہنچایا تھا، اپنے رب کا پیغام، میں نے تو نصحت لکم، تم کو نصیحت کی تھی پر تم نے نہیں مانا، تو تم برے طریقوں میں پڑ گئے اور آج عذاب کا شکار ہو گئے۔ ولوطن، لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ قوم لوط آپ جانتے ہیں کہ کبھی عمل میں مبتلا تھی کہ وہ مرد جو تھے وہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کے مرتکب ہوتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، اور ایسا ما سبقکم، جو گزرا نہیں اس سے پہلے جہان میں کسی، یعنی ایسا لغو کام، ایسا بے حیائی کا ارتکاب اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا اور انکم لتأتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کی طرف خواہش کو لے کر، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، جائز اور فطری طریقہ چھوڑ کر تم نے غیر فطری طریقہ اختیار کیا ہے، تم تو قوم مسرف ہو، یعنی کہ حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ اور وما کان جواب قوم ہی، ان کی قوم کا بس یہ جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے کہ اخرجوہم من قریتکم،
یعنی یہ لوط علیہ السلام ہمیں بڑی نیک نیک باتیں بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، تو ان کو نکال دو اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، تو جو پاک لوگ ہیں تمہاری گناہگاروں کی بستی میں، ملائکہ کا کیا کام ہے، ان کو یہاں سے نکال دو، یعنی خود گناہ سے باز نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ان پاک بازوں کو یہاں سے نکال دو، تو بس پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نجات دی۔ ان واقعات کی تفصیل دیگر جو اجزاء جو ہیں وہ قرآن میں مختلف اور جگہوں پر آتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھتے جائیں گے جب، تو واقعہ پورا پورا سامنے آتا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی تھی، اس کو اہل کو بھی، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں تھیں، الا امرأتہ، لیکن جو ان کی بیوی تھی وہ عذاب الہی سے بچ نہ سکی، وہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، کیونکہ وہ لوط علیہ السلام سے وہ ہجرت پہ تیار نہیں ہوئی، لوط علیہ السلام باقی اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے، وامطرنا علیہم مطرا، پیچھے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش کی، پتھر مطرا، یہاں پہ مراد سے پتھروں کی بارش ہے، یہ کیونکہ قرآن میں دیگر جگہ پر آتا ہے کہ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پتھروں کی بارش، تو اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جو نشان زدہ پتھر تھے کہ یہ شخص فلاں شخص جو فلاں پتھر سے ہلاک ہوگا۔ فانظر، پس کیسا انجام ہوا مجرمین کا، دیکھو کہ برا کرنے والوں کے لیے کیا بنا۔ اور اسی طرح الی مدین، اور مدین شہر کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا، یعنی ان کے دینی بھائی شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمہارے پاس جو بینات آ چکی ہیں، بس تم کیا کرو، فاوفوا الکیل والمیزان، یعنی آج کی قوم یہ سمجھے کہ یہ خطاب خاص اس سے ہے، اور اس بات کی وجہ سے اصحاب مدین پر عذاب آیا تھا، ناپ اور تول کو پورا کرو، ولا تبخسوا الناس، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، ولا تفسدوا، فساد نہ کرو زمین میں، اصلاح کے بعد تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، لوگوں کے راستوں میں مت بیٹھو، توعدون، ڈراوا دینے کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے اللہ کی راہ سے، جو ایمان لے کر آیا اس کے ایمان لانے کے بعد اس کے راستے میں کشیاں مت تلاش کرو، وذکروا، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، اللہ نے تم کو بڑی کثرت دی، وانظروا، اور دیکھو کیف، کیسے ہوا تھا انجام مفسدین، فساد کرنے والوں کا، انہیں اس بات سے منع کیا۔ ایماندار تاجروں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور بے ایمان تاجروں کے لیے کم تولنے پر، کم ناپنے پر یہ وعید وہ دیکھ لیں کہ یہ اصلاح کے بعد فساد کے کام ہے، خیر کے کام بالکل بھی نہیں ہے۔ اور قوم جو اصحاب مدین تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر یعنی ان کو کہتے تھے کہ اگر تم نے ان کی بات مانی اور تم سیدھے راستے پر آئے تو ہم تمہارا یہ کریں گے وہ کریں گے، مال چھین لیتے تھے، راستوں میں بیٹھ کے ڈاکے ڈالا کرتے تھے، تو تاکہ لوگ اس راستے پر نہ چلیں اور دین کے راستے پر نہ آئیں، تو اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے تاکہ ایک پروپیگنڈا ہو جائے، باقی لوگ بھی خوفزدہ ہو جائے اور وہ کہیں کہ ان کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے تو میں پہلے سے ہی رک جاؤں، لہٰذا یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور کجیاں تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ نے قلیل تعداد میں ان کی نسل میں برکت دی تھی اور یہ بڑی کثیر تعداد ہو گئے تھے، تو یہ سارے اسلام کو اپنے اس وقت کے دین کو مٹانے پر کمر انہوں نے باندھ لی ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فساد والے کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ بھی برا انجام ہوگا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَ، تم میں سے ایک گروہ ہے جو ایمان لایا اس چیز پر جس کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اپنا پیغام، دین اور شریعت بھیجی ہے تاکہ میں تمہیں اصلاح کی دعوت دی ہے، اور طائفۃ، ایک گروہ جو ہے، لم یؤمنوا، وہ نہیں مانتا، اور ایک گروہ جو ہے وہ راستے سے ہٹاتا ہے، تو فصبر، صبر کرو، یحکم اللہ، تو اللہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان یہاں تک کہ وہ خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ نہیں ماننے والے ہیں تو اللہ ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ قال الملأ الذین، کہاں ان لوگوں نے جو سردار لوگ تھے، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تمام واقعات میں سرکردہ لوگوں کا ذکر ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے کہ جب اللہ ہمیں مال دے تو اس کے بعد تکبر میں آ کر جو ہے وہ بالکل اس کے حکم کو فراموش کر دیں، تو کہا سردار لوگوں نے کہ جو متکبر تھے ان کی قوم میں سے، کہ کہنے لگے کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو نکال دیں گے، اور ان کو بھی جو آپ کے ساتھ ہے، من قریتنا، اپنی بستی سے۔ ایک آپشن ہے آپ کے پاس رہنے کا، وہ کیا ہے کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، آپ ہمارے دین میں واپس لوٹ آئیں۔ قال، تو انہوں نے کہا کہ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، میں تو اس سے بیزار ہوں، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس دین میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے ان کو دین کی طرف لوٹنے کی دعوت دی کہ آپ اس طرف آ جائیں، لیکن آپ نے جواب میں کہا کہ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہیں اور بیزار ہوں۔ تو قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اللہ پر ہم نے البتہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ پر کذباً، جو کہ ایک جھوٹی بات ہے، ان عدنا ملتکم، کہ ہم ایک جھوٹے مذہب کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ تو اس بات اس کے نجانا اللہ منہا، اللہ نے ہمیں اس باطل عقیدے سے بچایا ہے، تو کیا ہم دوبارہ اس راستے کو اختیار کریں؟ ہمیں وما یکن لا ہمارے مناسب نہیں ہے
क्या अन नऊद हम दोबारा लौट आए तुम्हारी तरफ, मगर ये कि अल्लाह जो चाहे वो हमारा रब है, वो वसी रब है, कुल शैइन इल्मा, हर चीज को जानने वाला है कि हम खालिस इन पर हैं। उन्होंने दीन बदलने की उनको दावत दी कि ऐसा करो तो हम तुम साथ हैं। अल्लाह तवक्कलना, शुएब अलैहिस्सलाम इसी चीज का इजहार करते हैं, कहते हैं कि हमने अल्लाह पे भरोसा किया, हम उसी से उम्मीद रखते हैं वो हमें रुसवा नहीं करेगा। हमारे यानी उनका मतलब ये था कि हमने हक को कबूल किया तो अल्लाह हमें हक पर कायम रखे, हमसे हक की ताकत को ना छीने। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक, ए हमारे परवरदिगार हमारे हमारी कौम के दरमियान हक फैसला फरमा दे, आप बेहतर खैरुल फातिल फैसला करने वाले हैं। तो वक़ाल मलऊ, तो कहने लगे वो सरदार लोग जिन्होंने कुफर किया था उनकी कौम में से, कहने लगे कि लइन इत्तबअतुम शुअैबन, अपने उन लोगों से कहा कि अगर तुमने इत्तबा की शुएब की तो बेशक तुम लखासिरुन, नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। यानी वो खुद भी किसी यानी कि उनको ना वो मालदार है ना उनकी ऐसी कोई उनके हिसाब से वो समझते थे वो हैसियत नहीं देते थे, तो लोगों को भी कहते थे कि हम तुम्हें अपने खानदान से निकाल देंगे, हम तुम्हें यानी अभी तक जो हम लिहाज कर रहे हैं तो उसकी वजह ये कि तुम हमारी बरादरी के लोग हो, तुम छोड़ दो उनको ताकि तुम बच सको वरना तुम्हारा नुकसान होगा। बस उनको पकड़ लिया अर्रजफतु, एक ज़लज़ले ने, बस वो अपने घरों में जासिमीन, औंधे पड़े रह गए। जब आदमी गिरता है तो मुंह के बल गिरता है, उसके कदम नहीं जम सकते। उन पे भी ज़लज़ला आया और वो औंधे मुंह गिर पड़े और वहीं पर हलाक हो गए। इस कौम पर 3 किस्म का अज़ाब नाज़िल हुआ था। ज़लज़ले का तो ज़िक्र इसी पर इस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इन पर साहिबान की शक्ल में अज़ाब आया, यानी यौम ज़ुल्ला जिसको कहा जाता है, आप पढ़ेंगे शुअरा के अंदर कि जिसके अंदर जो है वो एक इनको लगा कि बादल आया है, बहुत गर्मी है, लोग बचने उससे गर्मी से बचने के लिए सब अपने घरों से निकल आए और कहा कि जब ये बादल आया और उसके नीचे आ गए, उस बारिश ने पानी उस बादल ने पानी की बजाय आग बरसाई और उससे ये हलाक हुए। और तीसरा अजाब जो इसके बारे में आता है कि खौफनाक चीख, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इनको जो है वो एक चीख के जरिए से पकड़ लिया था। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकी तकजीब की थी, कलम यगनौफिया, उनको अल्लाह ने मिटा दिया। ऐसे यगनौफिया कभी वो इसमें थे ही नहीं। अल्लाज़ीना वो लोग कज़्ज़बू शुएबन, जिन्होंने शुएब को जुटलाया तो वो नुकसान उठाने वालों में से थे। फतवल्ला अन्हुम, बस वो फिर गए उनसे। लक़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी, ने कहा कि अपनी कौम से पलटते हुए उनको मुखातिब करते वहां से गुजरे और कहने लगे कि मैंने तुमको रब का पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचाया था और तुमको नसीहत की थी, खैरखाई का पूरा पूरा हक अदा किया था। फ़कीफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, बस मैं अब इन काफिरों पर इजहार अफसोस कैसे करूं, कि कैसे अफसोस हो सकता है, ये तो इस काबिल ही थे, फिर इनके साथ ऐसा ही होना था। आयत 94 में अल्लाह फरमाते हैं कि वमा अरसलना, और हमने भेजा फी क़रयतिन, बस्ती में, मिन नबी, नहीं भेजा हमने किसी भी बस्ती में कोई नबी, मगर ये कि अखज़ना अहलहा बिल बअसाई, हमने पकड़ा वहां के रहने वालों को बदहाली और तकलीफ में, ताकि लोग जो है वो यज़रऊन, गिड़गिड़ाएं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम हमारा दस्तूर रहा है कि हम वहां के लोगों को पहले इसी हाल पर नहीं छोड़ते, पहले मुख्तलिफ मुश्किलात डालकर उनको आजमाते हैं, उनको पलटने का मौका देते हैं, वो गिड़गिड़ाने का मौका देते हैं। अगर वो पलट जाए तो ठीक है, वरना फिर क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो पकड़ लिया करते हैं। सुम्मा फिर बदलना मकान सय्यअतिल हसना, हम बुराई को बदल देते हैं भलाई में, यानी तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो फिर राहत आ जाती है। वक़ालू, तो उन्होंने हत्ता को यहाँ तक कि वो आसूदगी में बढ़ गए और वक़ालू कहने लगे क़द मस्स आबाना अज़्ज़रा वस्सरा, तकलीफें राहतें तो जो वो बाजुदात को भी आती थी, कोई नई बात नहीं है। कोई ये कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर आजमाइश आई है, तुम पलट आओ, तुम तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार। उन्होंने कहा इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार की क्या बात है, हमारे बाप दादा भी बीमार हुए, मौतें उनको भी आई हैं, तकलीफें उनको भी आई हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि मुसीबत आ गई, कभी खुशहाली कभी फरावानी। तो जब इंसान सबक नहीं सीखता है तो यही उसकी नाकामी का सबब बनता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ हालतें इसकी वारिद करता है कि सबक हासिल किया जाए। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, हमने उनको अचानक पकड़ लिया और वहुम ला यशऊरून, और उसको वो खबर नहीं थी। वलो अन्न अहलल क़ुरा, और जो बस्ती वाले जो थे अगर ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो लफ़तहना, हम खोल देते उन पे बरक़ात आसमान से और ज़मीन से, लेकिन उन्होंने झुटलाया और हमारी आयत को, बस हमने उनको पकड़ लिया उनकी बिमा कानू यक्सिबून, कमाई की वजह से। अफ़ अमिना अहलुल क़ुरा, क्या ये बस्ती वाले बेखौफ हो गए, निडर हो गए इस बात से कि हमारा अज़ाब जो है वो उनके पास आए, बयातन, सोते हुए में, और नाइमून, बयातन, रातों में, और जब वो नाइमून, सोए भी हों। यानी आज के इंसान इस जब सोता है तो यकीनन वो बेखौफ हो चुका हुआ है कि अल्लाह का अज़ाब सोते हुए उस पर आ सकता है। वो क्यों बेखौफ हो गया है, उसको इस गिरफ्त से डरना चाहिए। अल्लाह पकड़ सकते हैं और अचानक पकड़ सकते हैं। अफ़ अमिना, क्या ये अव अमिना, ये क्या ये बस्ती वाले जो हैं इस बात से बेखौफ हो गए कि आए उनके पास हमारा अज़ाब ज़ुहन, दिन के वक्त हो, यलअबून, जो है वो खेल तमाशों में लगे हुए हो। अफ़ अमिनु मकरल्लाह, क्या आपस वो ईमान अफ़ अमिनु, बेखौफ हो गए, मकरल्लाह, अल्लाह के
तदबीरों से, उसके दाव से, फला यअमन मकरल्लाहि, बस बेखौफ नहीं हो सकता है अल्लाह के दाव से मगर वो लोग खासिरून जो नुकसान उठाने वाले हैं, जो अपने नफ्स पे जुल्म करने वाले हैं, वही इस बात को जो है वो लाइट लेते हैं कि अल्लाह का अजाब जो है वो उनके ऊपर भी आ सकता है, और बेशक अक्सर उनमें से लफासिकी नाफरमान है। बस फिर भेजा हमने उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना, अपनी आयात देकर, फिरौन की तरफ, मलई और उसके सरदारों की तरफ, उन्होंने भी जुल्म किया। देखो पर कैसा अंजाम हुआ मुफसिदीन का। तो कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि या फिरौन, बेशक मैं रसूल हूं रब्बिल आलमीन की जानिब से, हकीकुन अला अल्लाह, और मैं जो हूँ वो आया हूँ आपके पास ये बात लेकर कि मैं आपको सच्ची बात कहूँ, और मैं बय्यिनात लेकर आया हूँ, बस तुम इन बातों को मानो और बनी इसराइल को जो इतने अरसे से महफूज किया हुआ है, इनको फअरसिल माइया बनी इसराइल, मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो। तो क़ाल इन कुन्त जि'त बिआयतिन, आगे से फिरौन कहने लगा अच्छा आप निशानी लेकर आए तो वो निशानी दिखाएं, आपके पास कोई निशानी है तो फअती बिहा इन कुन्त मिन सादिकीन, फअल्क़ा असाहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा को, अपनी लाठी को उठाया, ये इनका पहला मुअज्ज़ा था, उनके हाथ में जो लाठी थी उसे जमीन पर फेंक दिया, फइज़ा हिया सुअबानुम मुबीन, वो अचानक एक बड़ा अजदहा बन गई, और उस वक्त यानी लोग जो थे वो डर गए और एक अजीब सी भगदड़ मच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी निशानी पेश की, वो नज़अ यदहु, अपना हाथ निकाला बगल से, तो फइज़ा हिया बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन, अचानक ही वो देखने वालों को बिल्कुल सफेद चमकता हुआ इतना रोशन हो गया कि कहा जाता है कि उसने जमीन और आसमान की दरमियानी फिजा को जैसे मुनव्वर कर दिया हो। इंतहाई रोशनी उनके हाथ से बरामद हुई, और ये अल्लाह की तरफ से नूरानियत उनको अता की थी कि जैसे यानी अल्लाह ताला किसी भी चीज को नूरानियत दे सकता है ना, अब सूरज को अल्लाह ने नूरानियत दी है, तो ऐसी नूरानियत अगर अल्लाह ताला उनके हाथ पे मुअज्जा रख देता है तो बेशक वो हर चीज पर कादिर है। तो फिरौन के जो सरदार लोग थे, यहाँ पे भी मलक का जिक्र आता है कि उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने दिखाया ना, ये साहिर नरीम, ये बड़ा जादू जानने वाला बंदा है, माहिर जादूगर मालूम होता है। उन्होंने मुअज्जात को सिहर कह दिया, और ये दरअसल ये है इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि ये चाहता है कि युखरिजकुम मिन अर्जिकुम, तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। फमाज़ा तामुरून, बताओ कि अब क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अर्जिम वखाहू, लौट जाओ, लौट जाओ का मतलब लौटा दो का मतलब कि ढील दे दो इसको, इसके भाई को, यानी कि कुछ वक्त मोहलत दे दो, वो अभी जल्दी नहीं करते इस मामले में। और फिर इस तरह करें कि वर्सिल फिल मदाइनि हाशिरीन, सारे इलाके में जो है वो पैगाम भिजवा दिया जाए कि यातू का बिकुल्लि सहारिन, हर किस्म का माहिर जादूगर जो इकट्ठा करके लाया जाए, कि वो आए। जैसे आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को अहमियत दी जाती है ना, कि कोई बहुत ही बड़े किसी फन को जानने वाला है, वो टेक्निकल चीजों को जानता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो उस जमाने में माहिर जादूगरों को बहुत कदर मंजिलत हासिल थी, क्योंकि वो दौर जो था वो ऐसा था, नजूमियों की बड़ी कदर हुआ करती थी उस जमाने में। तो वो आए सारे जादूगर फिरौन के पास, तो कहने लगे कि मतलब वो अपने ज़ौम में थे कि हम बड़ा जादू जानते हैं, हमारे आगे तो कोई नहीं ठहर सकता। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने तो फतह पानी ही पानी है। तो इन जादूगरों ने इतना करतब का सामान लाया हुआ था कि बाज रवायात मुफस्सिरीन यूं कहते हैं कि वो जो सामान अपने साथ लेकर आए थे ना, वो करतब का तो वो कम से कम जो है वो 300-400 ऊंटों के ऊपर लाद कर लेकर आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या था? कुछ नहीं, वही एक लाठी जो हमेशा उनके पास होती थी, जो पहले आम इस्तेमाल की लाठी थी, उसमें अल्लाह ने मुआवजा रख दिया था। तो उन्होंने कहा कि फिरौन से कि बेशक बताओ अब, इन्न लना लअजरन, हमारा मुआवजा क्या होगा अगर हम गालिब आ गए, यानी हमने तो गालिब आना ही है, तो हमें इनाम क्या मिलेगा? उसने कहा हाँ इनाम तुम्हें जरूर इनाम हाँ मिलेगा, व इन्नकुम, बेशक तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे मसाहिब बन जाओगे, यानी जो मेरा दरबारी बन जाएगा, मेरा वजीर मुशीर बन जाएगा, जरा से ये काम करके दिखाओ तो बस तुम मेरे हो, और मेरे पास जो होगा वो जाहिर तुम्हारा होगा। उन्होंने कहा कि या मूसा, अब फिरौन और जादू के दरमियान मामला तय हो गया। तो वो कहने लगे ए मूसा, इम्मा अंतुल किया, मैदान सजता है, इसका बीच का जिक्र दीगर आयात में आएगा, वहां पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि तुम डालोगे अपना फन या हम अपना फन डालें? तो उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डालो। तो जब उन्होंने अपना जादू पेश किया, सहिरू आयुन नासी, लोगों की आंखों पर एक नजरबंदी होगी, नजर का धोखा उन्होंने दिखाया, हाथ की सफाई थी, एक मैजिक उन्होंने किया कि क्या चीज उनको क्या दिखाने लगी। वो रस्सियां उन्होंने फेंकी, वो लाठियां उन्होंने मैदान में फेंकी, वो उनको भागते सांप, दौड़ती रस्सियां जो है वो बहुत सारे सांपों में तब्दील हो गई, और जादूगर अपना करतब दिखा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम अब अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर थे कि इतनी सारी सांप और इन्होंने बना दिए हैं, मैदान भर गया है, अब इन्हें क्या करना चाहिए? अल्लाह की तरफ से वही आई, वहीना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि अन अलकी असाक, यानी उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है। एंड मौके पे अल्लाह ने उनको कहा कि अन अलकी असाक, उठाए अपनी लाठी और डाल दे, फेंक दे इनकी तरफ। फइज़ा हिय तलक़फ़, बस वो तलकफ कर जाएगा मा यफ़िकून, जो इन्होंने ये झूठ बनाया हुआ है।
انہوں نے آپ بس لاٹھی پھینک دی، آگے اللہ کرے گا جو کرے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لاٹھی جو ہے وہ پھینکی اور وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور جادوگر کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گئی، اور وہ اتنا بڑا میدان جو رسیوں اور لاٹھیاں پھینکنے سے سانپوں کی ہماجگاہ بن چکا تھا وہ صاف ہو کر رہ گیا، اور وہ ایک لاٹھی نے وہ سارے سانپ جو ہیں وہ نگل گئے، اور لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر ان کو میدان کو صاف کر گئی۔ اور پھر وہ اژدہا جب یعنی وہ لاٹھی چونکہ اژدہا بن چکی تھی، اب وہ میدان میں گھوم رہی تھی وہ لاٹھی اژدہے کی صورت میں، تو تماشائیوں کی طرف لپکنے لگی، تو جس سے ایک خوف پیدا ہو گیا، فوقع الحق، بس حق ثابت ہو گیا، وبطن ما كانوا يعملون، اور جو باطل ہو گیا، جو جانوروں جو فرعون کے جادوگروں کا بنایا ہوا کھیل تھا وہ بالکل ہی ناکام ہو گیا۔ فغلبوا هنالك، وہیں پر جو ہے وہ فرعونی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ پلٹ گئے ذلیل ہو کر، والقی السحرۃ ساجدین، اور گر پڑے وہ ساحر جو تھے سب سجدے کے اندر، اور کیا کہنے لگے، آمنا برب العالمین، کیونکہ وہ وقت کے بڑے نامی گرامی ماہر جادوگر تھے اور ان کو پتا تھا کہ ہم سے آگے جادو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم سے آگے کچھ آ گیا، اور وہ واقعی وہ ہم نے تو لوگوں کا تخیل باندھا اور ان کو سانپ دکھائی دینے لگے، رسیاں ان کو ایسے لگا کہ یہ سانپ ہیں، جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کوئی میجک کرتا ہے نا کہ وہ کسی کپڑے کے اندر سے زندہ کبوتر نکال کے دکھا دیتے ہیں، تو یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے اچانک کی جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہوتے ہیں۔ تو وہ ساحر جو ہے وہ ہاتھوں کی صفائی والے لوگ تھے، تو انہوں نے جب دیکھا یہ تو حقیقت ہی حقیقت چل رہی ہے تو وہ سچ کو جان گئے۔ اور یہی حق ہوتا ہے کہ جب جان لیا جائے تو مان لیا جائے، اور جب مان لیا جائے تو اقرار کر لیا جائے۔ تو انہوں نے بھی ایسے کیا، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اور وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب جہان پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کہنے لگا اچھا تم ایمان لاؤ گے قبل اس کے کہ ان آذن لکم، کہ میں تم کو اجازت دوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چال تم سب نے، اب دیکھیں کہ اس کی حماقت کو دیکھیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جن جادوگروں کو اس نے تلاش کے بعد اکٹھا کر کے جمع کیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ تم نے اور انہوں نے مل کے چال بنائی، یہ ایک داؤ ہے جو تم نے مل کر شہر میں کھیلا ہے، لتخرجوا منہا، تاکہ یہاں کے باشندوں کو نکال دو۔ فرعون نے کہا یہ ملی بھگت ہے تمہاری موسیٰ کے ساتھ، فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے، قریب تم جان لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں اس بغاوت کی کیا سزا دینے والا ہوں۔ لأقطعن، میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں، من خلاف سمتوں سے، اور میں ایسی سزا دوں گا کیونکہ یہ ان بیلنس ہوگا، نہ کھڑے ہو سکیں گے نہ بیٹھ سکیں گے، یہ سخت ترین سزا اس نے کہا کہ میں تم کو دوں گا۔ اس کے علاوہ میں سولی پر لٹکا دوں گا اجمعین، تم سب کو عبرت ہوگی کہ ملک کے غدار کیا ہوتے ہیں، بادشاہ کا غدار کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی واقعی لرز جانے والی دھمکی تھی، ایک پاؤں کاٹے گا دوسری طرف سے ایک ہاتھ کاٹ دے گا تو کیا بنے گا، اور پھر میخے ٹھونک کے سولی پہ لٹکا دے گا، یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن جب ایمان کی طاقت آتی ہے باقی باتیں بہت کمزور لگنے لگتی ہیں، وہ تو ایمان کی دولت کو پا گئے، ایسی سزا سے بے نیاز ہو گئے۔ انہیں علم تھا کہ اگر وہ قتل کر دیے گئے تو اپنے رب سے ملاقات ہوگی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم ہمیں مارو یا ہم خود مر جائیں، جانا تو رب کی طرف ہی ہوگا۔ وما تنقم منا، تم ہم سے انتقام لے لو، اتنا تو ہم نے کچھ برا نہیں کیا، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ لما جاءتنا، جو ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو تم ہمیں اور کیا عیب پاتے ہو، ہم نے تو تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، ہم نے تو صرف حق کو دیکھا اور ہم نے کہا آمنا۔ ربنا افرغ علینا، جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ سزا دیے بغیر تو فرعون نہیں چھوڑے گا، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دیے، اللہ نے ان کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا اور کہا کہ ربنا افرغ علینا، اللہ ہم پر صبر کو ڈال دے، یعنی ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ افرغ کا مطلب کیا ہوتا ہے، انڈیل دینا، بالکل ایسے با فراغت قسم کا صبر ہمیں دے دے تاکہ ہم فرعون کی کسی بھی تکلیف کے آگے کمزور نہ پڑ سکے جو ہمیں دے گا۔ وتوفنا مسلمین، اور مولا کریم ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ ہم مسلمان، ایسا نہ ہو کہ سزا سے گھبرا جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں فرعون ہم تمہاری بات مانتے ہیں، اللہ ہمیں استقامت دینا کہ وہ ہمیں مار رہا ہو تو ہم اسلام پر ہی مریں، ایسا مارے گا تو پھر بھی ایسا نہ ہو کہ کفر پر مر جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کی حالت میں اور مسلمانی کی حالت میں ہی موت دینا۔ وقال الملعون، سردار لوگوں نے کہا فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، کیا تم موسیٰ کیا چھوڑ دو گے تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ فساد کرتے پھرے اس زمین میں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور چھوڑ دے تجھ کو تیرے معبودوں کو،
قال تو کہا کہ نہیں ہم ان کا بندوبست کرتے ہیں، سنقتل ابناءهم ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، اور نستحیی نساءهم اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، وإنا فوقهم قاہرون اور ہم اس پر قادر ہیں، ہم زبردست ہیں، ہم ضرور ایسا کام کریں گے، ہم اس پر غالب ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک اللہ ہی کے لیے ساری زمین، وہ اس کا وارث ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بنا دیتا ہے، والعاقبۃ اور انجام جو ہے وہ متقین کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ قالوا تو انہوں نے کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پہ تکلیفیں تھیں، آپ آ گئے ہیں پھر بھی ہم پر تکلیفیں ہیں۔ قال تو کہا کہ عسى ربکم، این ممکن ہے کہ تمہارا رب ان کو ہلاک کر دے اور تمہارے دشمنوں کو اور تمہیں خلیفہ بنا دے زمین پر، فینظروا، پس دیکھو کیسے وہ تمہارا وہ دیکھے گا کیف تعملون کہ تم کیا عمل کرتے ہو، یعنی ابھی تو عمل کا وقت آیا ہے، ابھی تو میں تمہارے پاس بات لے کر آیا ہوں، تم اگر درست روش پر چلو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ فرعون کو ہلاک کر، یعنی ان کے لیے بڑی ناممکن بات ہے کہ فرعون بھی کبھی مرے گا، اور اس کے مرنے کے بعد جو ہم عذاب زندگی، اس کے مرنے کے بعد کوئی اور فرعون بن جائے گا، ہم تو محکوم ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، تسلی دی کہ تم نے مدد طلب کرنی ہے اللہ سے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، تعلق باللہ بالکل درست رکھنا ہے، اللہ ہو سکتا ہے کہ اس دشمن کے قوم کو ہلاک کر دے اور تمہارے لیے جو ہے وہ اس ملک کا مالک تمہیں، اس زمین کا وارث جو ہے وہ تمہیں بنا دے۔ سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں۔ اللہم فقہنا فی الدین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔